बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग हमीश, वालेकुम अस्सलाम। तनकीदी वालेकुम नशिस्त। सलाम। चिराग हमीश चिराग हमीश तनकीदी नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में। आज जो हमने जिस तख्लीक़ात का इंतखाब किया है उनमें उसमें समीन बलोच जो कि नज़्में बड़ी बाकायदगी से लिख रही हैं, और इस तमाम अरसे में समीन बलोच का काफ़ी नाम उभर के आया है। समीन बलोच की नज़्म रखी है हमने, और रोबीना यूसुफ का अफसाना, जैसे कि अभी मुस्कान ने बताया भी कि शाइस्ता खौजर की तबीयत नासाजी की वजह से हम उनका अफसाना तो नहीं रख सके, लेकिन रोबीना का के शुक्रगुजार है कि वो हमारी दरख्वास्त पे इतने मुख्तसर उसमें उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और अपने अफसाने को रखा हमारी नशिस्त के लिए। तो रोबीना यूसुफ का अफसाना है और समीन बलोच की नज़्म है। सबसे पहले नज़्म होगी, और आज के नजर के प्रोग्राम की सदारत कर रही हैं सायमा सुमीन। सायमा सुमीन का तारुफ क्या कराऊं, बहुत अच्छी अफसाने निगार हैं। अभी हाल ही में उनकी किताब भी आई है, आधी सदी की औरत। चाक फिक्शन फोरम चला रही हैं और हर साल चाक के तहत फिक्शन कॉन्फ्रेंस करती है। ये अपनी नौयत तो बहुत मुनफरद प्रोग्राम होता है, क्योंकि अफसाने को फरोग देने में सायमा का बहुत कलीदी किरदार है। शहर कराची ने इनकी इसी खिदमात को तमगा कराची भी दिया है, और ये बड़े एजाज की बात है, ये हम सब के लिए एजाज की बात है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सायमा सुमीन की सदारत में हम सबसे पहले समीन बलोच से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी नज्म का आगाज करें। इनकी नज्म को हमने चाह हमेशा लगा भी दिया है। नज्म है इनकी, डेढ़ नज्म की औरत। जी जी समीन। डेढ़ नज्म बहुत की औरत। शुक्रिया अंशला साहिब सदर, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी नज्म जो है वो पेश करूं। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आ रही आपकी आ रही है। बात। आ रही है आपकी आवाज। आप पेश करें इसमें। मेरी नज्म का उन्वान है डेढ़ नज्म की औरत। जी। एक औरत दो मंजरों में कैसे समा सकती है? मैं उसे देखता हूँ चौकी पर बैठे बर्तन धोते हुए, मगर वो तो राइटिंग टेबल पर झुकी लैंप की मध्यम रोशनी में नज्मों के दायरे बुनती जा रही है। क्या? कहीं उसके हाथों की लकीरें बर्तनों पर छलक कर पानी में गुम हो जाती हैं, और कहीं वो आसमान से सीढ़ी लगाए जीना बजीना बारिश बनकर मेरे दिल के सहरा में बरस रही है। मैं उसे मैं उसे देखता हूँ घाघरा पहनकर झाड़ू लगाते हुए, मगर ये क्या, वो तो मिनी स्कर्ट पहने हाथ में बैडमिंटन रैकेट पकड़े हर शार्ट पर अपने ख्वाबों के टाइटल अपने नाम करती जा रही है। मैं उसे देखता हूँ अलगनी पर गीले कपड़े डालते हुए, लेकिन देखो तो वो बारिश में भीगती मेघा राग पर कत्थक नाचते हुए अपने बदन के पेचो खम से वक्त के घुंघरू तोड़ रही है। मैं उसे देखता हूँ वक्त की झुकी कमर के साथ कपड़े सीते हुए, मगर वो तो अपने सीने की दर्जों में कई दर्द छुपाए किसी घायल की मरहम पट्टी कर रही है। दो मंजरों की औरत एक नज्म में कैसे समा सकती है? मैं देखता हूँ उसके अंदर और किसी को भी और नज्म करता हूँ, लेकिन मंजर मंजर जीने वाली औरत मेरी एक नज्म में पूरी नहीं आती, और दो का हिंसा एक के हिंसे के लिए अजनबी अच्छा, होता है। वाह वाह। डेढ़ नज्म की औरत। बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह। सही। माशाल्लाह। बहुत अच्छी नज़्म। सायमा समीन बलोच की नज्म हम सुन रहे थे, डेढ़ नज्म की औरत।
اس نظم میں جینڈر کو تبدیل کر کے جب جینڈر ایک سے الگ جینڈر کو مخاطب ہے، یہ بھی ایک تجربہ ہے اور نظم کو عورت کے جینڈر مرد کس طرح سے اس کو وہ کر رہا ہے، دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے عورت کی جدوجہد کا، عورت کی زندگی کا، عورت کے پورے ماہ سال کا، اس کو کس طرح سے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کس طرح سے وہ محسوس کر رہا ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، یہ اچھا طریقہ ہے، کاشف سلیم عرفان ہے۔ صاحب کاشف صدر سلیم کی صاحب، اجازت سے جی 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 جی، یہ نظم سمین بلوچ صاحبہ کی ایک گہری اور پیچیدہ تخلیق ہے۔ نظم کا عنوان ڈیڑھ نظم کی عورت خود ایک دلچسپ استعارہ ہے جو عورت کی مکمل تصویر کو کسی ایک نظم یا زاویے میں قید نہ کر سکنے کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ، ترتیب اور بیان پختگی اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا، اب اس نظم میں عورت کے دو کردار دکھائے گئے ہیں۔ بنیادی تھیم عورت کی دوہری حیثیت ہے، گھریلو ذمہ داریاں اور خوابوں کی تکمیل کے درمیان جھولا ہے۔ اب گھریلو عورت کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، عورت کو چوکی پر بیٹھے برتن دھوتے، گھاگرا پہن کر جھاڑو لگاتے، اگنی پر کپڑے ڈالتے دکھایا گیا، یہ روایتی مناظر ہیں۔ اور دوسری طرف ایک خوابوں کی کردار ہے، رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی ہے، جھکی نظم لکھ رہی ہے، منی اسکرٹ میں بیڈمنٹن کھیل رہی ہے، میغ راگ پر کتھک رقص کر رہی ہے۔ یہ خوابوں، آزادی اور خود اظہار، اپنے اظہار کی علامت ہیں، اپنے آپ کو اظہار کرنے کا، اپنے اظہار کی۔ اچھا، اس نظم میں استعارے اور تشبیہات کا استعمال بھی بڑا اچھا کیا گیا ہے۔ برتنوں پر چھلکتی لکیریں، بڑا اچھا خوبصورت استعارہ ہے، چھلک کر پانی میں گم ہو گئی، وجود کے مٹنے یا گم ہونے کی علامت ہو سکتی ہیں۔ اپنے گھریلو کاموں میں ایسا اتنا گم ہو جانا، پھر اس کا نظموں میں ڈھل جانا، اس کے وجود کے زندہ رہنے کی طرف نشانی ہے۔ اسی طرح آسمان سے سیڑھی لگا کر بارش بننا، پھر زینہ بزینہ نیچے اترنا، اور پھر وقت کے گھنگرو توڑنا۔ یہ وقت جو قید کی طرح ہمارے معاشرے میں ایک قید کی علامت سمجھا جائے گا، جس کو توڑا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ جینڈر پرسپیکٹو بھی دیکھیے اس میں، نظم ایک برد کی طرف سے لکھی گئی ہے، جیسے ایک برد جی بیان کر رہا ہے، صنفی مطالعہ سامنے آتا ہے اس میں۔ اور اس میں عورت کی پیچیدگی، عورت کی کثیر الجہتی وجود کو پیش کرنے کا، اور گھریلو زندگی میں مشغول رہنا، اور خوابوں کی تکمیل اور تخلیقی اظہار کی کوشش بڑا بڑا خوبصورت ہے اس میں۔ اور سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ نظم کا استعارہ ہے، جو ڈیڑھ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، وہ نامکمل ایک، نامکمل دو، یہ بڑا خوبصورت اور بڑا دلچسپ ہے۔ اور اس نظم کی جو ساری کی ساری بات آخری دو سطروں میں آ جاتی ہے، جو آخری دو سطریں ہیں بڑی معنی خیز ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ ہے ہنسا، وہ بھی بڑا دلچسپ استعمال کیا، کیونکہ ہنسا بذات خود ایک مکمل لفظ، مکمل ہنسا ہے۔ ہنسا ہوگا، مکمل ہوگا، چاہے دو ہے چاہے ایک ہے۔ اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بڑی خوبصورت اور بھرپور نظم ہے، اور اتنی بھرپور نظم لکھنے پر میں شاعرہ کو داد پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کاشف سلیم عرفہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ واقعی جو ایک ستارہ جو ہے، 1.5 منٹ کی عورت، یہ ستارہ بھی ہو گئی، 1.5 نظم کی عورت، یہ ستارہ جو استعمال کیا ہے، اور اس کو آخر میں ہمیں کبھی لگتا ہے کہ جیسے یہ 1.5 نظم کی عورت کا ستارہ کیوں استعمال کیا ہے، کہ اس کی گواہی بھی پوری نہیں مانی جاتی، اس لیے اس کی گواہی، یا اس کو بہت سی جگہوں پہ آدھا بھی نہیں بلکہ کوارٹر سطح پہ وہ رکھا جاتا ہے، تو کیا اس لیے اس نظم کا عنوان 1.5 نظم کی عورت رکھا ہے؟ اور اس تناظر میں جیسا کہ جینڈر بدلا گیا ہے، اس تناظر میں جب مرد دیکھ رہا ہے تو کیا وہ اس کا پورے
इंसाफ से देख रहा है, मर्द ऐसे ही देखता है, इसी तरह से जांचता है, समझ पाता है औरत को। नहीं, इसमें ये है कि बातें हैं। डेढ़ का जो इस्तिआरा है, जो मैं समझा हूँ, वो इसलिए है कि आप औरत एक पहेली की तरह, मर्द हमेशा औरत को एक पहेली समझता है जो बूझी नहीं जा सकी। और जब शायरा ने मर्द की तरफ से देखा है तो वाकई नहीं पहचान सकी, मुकम्मल समझ नहीं सकी उसको। आप देखिए आखिरी दो सत्रों के साथ इसको मिलाकर पढ़िए। आखिरी दो सत्रों, दो का हिंसा एक के हिंसे के लिए अजनबी है, एक जमा एक दो होना चाहिए लेकिन डेढ़ रहता है, हम्म। मुकम्मल दो नहीं बन पा रहा, ठीक। उसको ठीक समझा है। नहीं गया। ठीक है। कोई ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। कोई और दोस्त बात करें इस पे? हमारे साथ मौजूद है, तहरीन डोगर भी आई है हमारे साथ। जी, कोई और दोस्त बात कर रहे हैं नज़्म के हवाले से? ये अच्छा तरीका था काशिफ सनी वरफा का कि हैंड रेस किया जाए। जी, रुबीना यूसुफ हैं, डॉक्टर मेहर अफरोज हैं, नसीम सकीना हैं, और तहरीम है, राशिद साहब हैं, आसिम जी हुसैन हैं, मसूद साहब हैं। मैं साबित मैं सदर की इजाजत से कुछ कहना मैं चाहता कुछ हूँ, कहना चाहूँ। जी, जी कहिए। या कह लें आप? ये कहने कौन कहना चाहते, कह लें आप? कौन कौन बात कर रहा है? कौन बात कर मैं रहेगा? महर अफरोज। मेहर महर अफरोज जी साहब, जी करें, जी, मेहर करें अफरोज आप, साहब। जी करें जी करें। जी। जब अ, काशिफ साहब फरमा रहे थे तो मेरे जहन में एक और तस्वर आया कि मर्द जो है औरत को कई पहलुओं में देखता है। दादी को देखता है, माँ को देखता है, बीवी को देखता है, फिर अपनी बेटी को देखता है। हम्म, ये कई मंजरनामे हैं जो एक औरत की शक्ल में मर्द को दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ हम दो ही लोगों का मवाजना कर लें, उसकी अपनी बीवी है और उसकी अपनी बेटी है। तो उसका जो पहला तस्वुर है, जो जिस तरह देखता है, अलगनी पर कपड़े सुखाती हुई, बर्तन धोती हुई, वो सारी चीजें करती हुई उसकी बीवी है, और उसका वो हर मंजर उसे प्यारा लग रहा है। और बर्तन धोते धोते या कपड़े अलगनी पर सुखाते सुखाते बैडमिंटन का रैकेट लिए वो एक जो लगाती है, तो वो देख रहा है वो अपनी बेटी में या अगली नस्ल में देख रहा है। तो इसलिए औरत अच्छा। को डेढ़ डेढ़ नक्शा इसलिए कह रहा है कि ये औरत जो थी, पहली वाली औरत जो थी, मुकम्मिल थी, लेकिन ये औरत जो है ख्वाबों और हकीकत के दरमियान है। दूसरी जो औरत है जो बैडमिंटन खेल रही है, टेबल पर बैठकर अफसाना लिख रही है या कुछ और कर रही है, ये छलांगे मारती हुई लड़की जो है जदीद लड़की है, जिसका पुख्ता होना या अपने पैरों पर खड़ा होना अभी समाज की जरूरत है, समाज में बनना जरूरी है। तो इस तरह उन्होंने शायद इस तरह कोई मंजर रकम करके डेढ़ औरत का इस्तिआरा उन्होंने इस्तेमाल किया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो ठीक है। कंपैरिजन है, जो जिस तरह उन्होंने कोशिश की है कंपेयर करने की, बहुत खूबसूरत है। समीन बलूच को इस प्यारी सी नज्म के लिए बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया ठीक है। जी। बहुत अच्छा लिखा है जी इन्होंने माशाल्लाह, ठीक है। जी सही। जी, खूबसूरत मसूद कमर अल्फाज के साहब। साथ। जी जी साहिब सदर की इजाजत से मैं ये इजाजत। नज़म पढ़ चुका हूँ। सबसे पहले तो ये है कि समीन बलोच साहिबा ने बहुत कम वक्त में जिस तरह अपना नज़म में नाम पैदा किया है, और जिस तरह एक नए नए अंदाज से ये और नए नए मजमून लाकर उसको मुख्तलिफ बिल्कुल ही नए असलूब से लिख रही हैं, ये भी कमाल है। इन्होंने पहले भी एक नज़म ऐसी लिखी थी, जनमी मोहब्बत शायद है उसका नाम था, जो वो भी जो थी ना, वो एक मर्द के से ही लिखवाई गई नज़म थी वो भी, और ये भी है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो किरदार है ना, ये जो घर में बर्तन धोना, जो वो कपड़े सुखाना या दूसरे काम करना, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये नहीं है, ये उस पे मुसल्लत किया गया किरदार है, ये उस पे मुसल्लत किया गया अच्छा। किरदार है। जबकि वो कहती है कि मेरा मर्द जो मेरा पार्टनर, जो मेरा दोस्त जो है, वो मुझे तखय्युल में जो है वो लाए, और मैं जो जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं अपने ख्वाब देखने, मैंने जो ख्वाब देखे हैं वो लिखे, वो लिखे।
وہ مجھے صرف گھر میں برتن دھوتی عورت کی تک ہی محدود نہ رکھے، یا الگنی پہ کپڑے سکھاتی پہ نہ رکھے، اور یہ جو تمام گھریلو کام ہے، یہ جو عورت پہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ عورت نہ، لیکن جب اگر مرد اور عورت یہ دونوں گھر کے کام برابر کی سطح پہ کریں تو وہ ایک دوسرا ہے. لیکن اگر شاعر جو گھر کا شاعر ہے وہ صرف شاعری کرے اور عورت صرف برتن دھوئے، تو یہ جو ہے نا وہ اس پہ مسلط کیا گیا کردار ہے. اس پہ وہ اس کو کہتی ہے کہ تو میرا جو دوست ہے، تو میرا جو ہے چاہنے والا ہے، تو میرے تخیل کو جانچ، میں کیا بننا چاہتی ہوں، میرے خواب کیا ہے، مجھے وہ لکھ. اسی لیے اس نے مرد سے لکھوایا، خود نہیں لکھا کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں، خود نہیں کہا، مرد سے لکھوایا کہ تو لکھ، تو میرے تخیل کو جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے، اس کو عملی جمع پہنا اس کا. پھر وہ آخر پہ یہ جو ہے، جو آخری لائن ہے اس پہ بڑا خوبصورت سے اس نے کہا کہ یہ جو عورت جو ہے اس کو اگر آپ اس کے وسعت اس کی دیکھیں کہ وہ کہاں 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 تک ہے، لیکن جب تخیل میں، وہ مرد کے تخیل میں ہے تو وہ اس کو دو نظموں کے آگے تک نہیں الجھا، اس میں مرد میں اتنی پہنچی نہیں ہے، مرد میں اس کا مرد کا عورت جتنا تخیل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو 1.5 نظم کے آگے بھی لے جا سکے. یہ ہے اس کا جو ٹھیک ہے مین مقصد تھا 1.5 نظم کا، کہ مرد میں وہ کہتی ہے کہ وہ تمام، پہلے تو خود ہی مرد کو کہتی ہے کہ تو میرے بارے میں یہ لکھ، میرا یہ خواب لکھ، میرا یہ خواب لکھ، اور آخر میں وہ جب ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا تو تخیل ہی بہت مختصر سا ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹا سا تخیل، تو یہ تو 1.5 نظم سے آگے تک نہیں مجھے لے کر جا سکا. یہاں پھر وہ کہتی ہے کہ دو کا ہنسا جو ہے نا ایک کے لیے اجنبی ہے، تو میرے لیے اجنبی، تو مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو مجھ تک مطلب، اور مرد جو ہے وہ عورت کی تخیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. مرد جو ہے عورت کو وہاں تک ہی رکھتا ہے جہاں تک اس کو اس کی ضرورت ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے. وہ اس سے آگے نہ تو وہ آگے پہنچنا چاہتا ہے اور نہ عورت کو آگے لے جانا. دیٹس مائی، میرا خیال ہے یہ ہے. تو باقی آگے پھر بات ہونے. جی ٹھیک تھینک ہے. یو، شکریہ. ٹھیک ہے مسعود صاحب، ٹھیک ہے. روبینہ یوسف آپ بھی کچھ بات کر رہی تھی. روبینہ جی جی، میں یہی کہہ رہی تھی کہ بہت اچھی مطلب ماشاءاللہ نظم ہے، انداز و بیان بھی اچھا ہے، تشبیہات استعارات بہت یونیک سے انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو عورت کی ساری زندگی کے المیوں کو نا اس ایک نظم میں انہوں نے سمو دیا، اس کو 1.5 نظم کہہ کے. ٹھیک ہے. بس ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح. اس تمام عرصے میں عبدالعزیز ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شہناز فاطمہ نے بھی جوائن کیا ہے. ناجیہ احمد بات جی کریں گی نظم پہ. جی ناجیہ. میں بات کرنا چاہ رہی تھی. کون بات کر اچھا تحریم، میں آپ سے آپ کے پاس آتی ہوں نا، پہلے ناجیہ سے بات کر لیں، کروا دیں. جی 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 بالکل بالکل. جی ناجیہ احمد. بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ. اگر ہم جیسے بات ہو رہی ہے ابھی جینڈر کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو شاعر نے جو کہنا چاہیے کہ آواز یوز کی ہے، جس آواز کو، جس وائس کو اس نے استعمال کیا ہے، اور جو پہلے پیراگراف، پہلے 2-3 پیراگراف نظم کے ہیں، اس میں شاعر کی نظر میں عورت جو ہے وہ صرف ایک ڈیول سینس میں نظر آ رہی ہے، کہ وہ دوہری حقیقت یا دو مناظر کو ایک ساتھ لکھا جا رہا ہے. اور ان پیراگراف میں عورت کی جو پیچیدگی ہے اور جو گہرائی ہے، اس کو جو میل وائس ہے وہ اس کو صحیح طور پر لے کے نہیں چل سکی، بلکہ صرف اس کو چند مخصوص کرداروں میں بانٹ کر پیش کیا گیا ہے. اس پیراگراف میں، ان لائنز میں، اس نظم کے سٹارٹنگ میں ایک قسم کی اسٹیریو ٹائپنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، کہ جہاں عورت کو صرف گھریلو کاموں اور تخلیقی کاموں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، لیکن جو اس کا وائٹ کینوس ہے، اس کے جو تجربات ہیں، یا اس کی جو آزادی ہے، یا جو اس کی جو مینٹل ارج ہے، اس کو اگنور کر دیا گیا ہے. اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو نظم میں عورت کو خوابوں میں، آرزوؤں میں اور کریٹیوٹی میں تو دکھایا گیا ہے، لیکن اس کا جو لنک بنتا ہے وہ سب کچھ کہیں بھی کسی بھی حقیقی سماجی یا ثقافتی منظر میں جڑ نہیں پاتا، کہ وہ اس کا کنیکشن کیا بنتا ہے.
نظم میں یہ بات بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ جب میل وائس ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ عورت کا جو تخلیق اور خوابوں کا جہاں ہے وہ ریالٹی سے جڑا ہوتا ہے، اور اس ریالٹی میں وہ ایکسٹرنل جو ہوتی ہے اس کو بھی فیس کرتی ہے، اور جو ثقافت اور سماج اور توقعات ہوتی ہے اس کا بھی سامنا کرتی ہے۔ تو نظم جو عورت کی ریالٹی ہے وہ ایک فائن پکچر تو ہے، لیکن وہ ریالٹی میں نہیں ہے، وہ صرف جو شاعر کا جو میل وائس ہمیں میسج دینا چاہ رہی ہے ہمیں وہیں تک ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اگر ہم آخر میں آ کے دیکھتے ہیں کہ نظم میں جو سوال ایک قسم کا اٹھایا گیا ہے کہ ایک عورت دو مناظر میں کیسے سما سکتی ہے، اس کا سوال تو اپنی طرف ایک بہت ہی گہرا اور اہم سوال ہے، لیکن نظم کے پرسپیکٹیو میں اس کا ہمارے پاس جواب نظر نہیں آتا، بلکہ ہمارے پاس صرف عورت کی ذات کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں، اور ان مختلف پہلوؤں کا باہمی تعلق اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم اس کو اپنے طور پہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں تھوڑی سی صاحب صدر کی اجازت سے ایک ہلکی سی وضاحت کر دوں، مجھے وہ ہینڈ ریز کرنے والا مل نہیں رہا تھا ورنہ میں وہ کر دیتا۔ دیکھیں یہاں مرد کا جو تخیل ہے اس میں اس نے اس کو صرف پرستانیوں میں نہیں رکھا، اپنے خیالوں میں وہ نہیں کہہ رہی کہ تم مجھے اپنے خیالوں میں پرستان میں لے، یعنی کہ ٹیبل ٹینس ہونا، ٹیبل ٹینس کا کھلاڑی ہونا، یہ یہاں کی ایک ریالٹی ہے کہ میں صرف برتن دھونے کے لیے نہیں آئی، میں یہ بھی ہے، میں بیڈمنٹن بھی جو کھیل رہی ہوں اس کے ساتھ بھی ہے، اور پھر جو دوسری تمام جو اس کے ساتھ جو سمبل لگائے گئے ہیں وہ ایک ریالٹی کے ہیں کہ اس کو رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی وہ نظم لکھ رہی ہے، یہ ساری ریالٹی ہیں، یہ تخیل نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف وہ اس کو تخیل میں نہیں، تخیل میں بھی جو کہتی ہے کہ مجھے یہاں کی حقیقت میں ایسا بھی دکھائے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ تو ایک پرسپشن ہے، اور دائرہ نظم جب ہمارے تنقیدی فورم پہ آئی ہے تو اس کے یہ اپنی جگہ بات ہی وہی ہے کہ جنڈر جو الگ طرح سے، جب میں اس نظم کو دیکھتی ہوں دو چیزیں مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک اس انداز سے کہ جب ابسن نے ڈال ہاؤس لکھا، ابسن کا ڈال ہاؤس اس لحاظ سے وہ الگ مانا جاتا ہے دنیا کا بہترین چند کتابوں میں یا دنیا کی چند بہترین تخلیق میں، اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس سے پہلے عورت کو عورت کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی دیتی ویسٹ میں، یعنی عورت کو کے سلسلے میں کبھی وہ زیادہ، بلکہ عورت ایک مکار اور پتہ نہیں اس کے نیگیٹو وے میں دکھا جاتا تھا، مگر ابسن نے اس کو ایک پرسپشن چینج کیا۔ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈال ہاؤس جو پلے ہے اس میں وہ کس طرح سے عورت کو پورٹریٹ کر رہا ہے، کس طرح اس کی ساری وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہم اگر آغا حشر کے ڈراموں کو دیکھتے ہیں جس زمانے میں، اب اس کا بالکل دوسرے جس زمانے میں خواتین تھیٹر پہ کام نہیں کرتی تھیں تو ان کا کردار بھی مرد ادا کرتے تھے، یہ بھی ایک وہ ہے ان کا مطلب بحیثیت انسان تو اس کا ایک کردار بنتا ہے نا، تو وہ جو کہ اجازت نہیں تھی خواتین کو کام کرنے کی، تو ان کا کردار بھی مرد ادا کرتے تھے، وہ رول مرد ادا کرتے تھے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد وہ تو ایک ضرور تکنیکی سطح ہے، اور ابسن کا ایک وہ ہے کہ وہ کس طرح سے ابسن کا ہمارا اس لیے کہ وہ بالکل ایک پہلی دفعہ ایک صورتحال تھی عورت کے لیے سوچنا، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مرد، جیسے کہ مناجیہ نے بھی کہا کہ کیا وہ پوری طور پہ اس بات کو دیکھ سکا ہے، یا پھر اس کا کوئی جواب ہے یا کیا ہے، یا پھر یہ جو ابھی ایک اور بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ مرد جو ہے وہ پوری اس طرح سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اسی لیے وہ ڈیڑھ نظم ہو گئی ہے، جیسا ابھی کاشف سلیم عرفہ نے بھی کہا۔ تو ٹھیک ہے، اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی تحریم ڈوگر، جی آپ بات کر رہے ہیں تحریم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم سب سے السلام۔ پہلے تو میں آپ سب سے علم کے معاملے میں بہت چھوٹی ہوں، اور شاید میرا جو تبصرہ ہو وہ آپ لوگوں کو مناسب نہ لگے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں آپ پہ بات کیجئے، کسی بھی تحریم آپ مرد بات کو، کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ کسی مرد کو مینشن نہیں کیا گیا، یہاں پہ ہمارے معاشرے کو اس نے معاشرے کی عکاسی کی ہے، اس میں عورت ہے مرد ہے کوئی بھی ہے، اس میں صرف مرد کو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا،
اس میں عورت اپنا دکھ بیان کر رہی ہے کہ میں یہ نہیں ہوں جس جگہ پہ مجھے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. وہ خود کیا ہے، وہ شوخ و چنچل ہے، وہ گھاگرا پہنتی ہے، پہننے کا شوق رکھتی ہے، لیکن اسے جھاڑو پہ لگایا گیا ہے، گھاگرا کہیں پیچھے رہ چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے اسے پس پشت رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں بڑا مختصر سے اس بات کو، حالانکہ یہ بات مختصر ہے نہیں، بڑی طویل ہے اور بڑے ہی دکھ میں لکھی گئی ہے، بڑے، لیکن اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے اس نے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ ہاں بھی جیسا آپ لوگ چاہتے ہو میں ویسی ہوں، حالانکہ وہ ویسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خود کو مکمل کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس کی خواہش، اس کی مرضی کہیں پہ ختم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہنسا کیسے مکمل ہو سکتا ہے جب اس کی رضا مکمل نہیں ہے، جب اس کی رضا شامل نہیں ہے. اس کا ہنسا کسی صورت بھی مکمل نہیں ہو سکتا. وہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے ایک شو پیس کے طور پہ، جیسے دوسرے چاہ رہے ہیں کہ ہاں بھی ایسی ہونی چاہیے، وہ صرف اس ٹرانس میں جا رہی ہے. ہاں یہ دیکھیں جیسا آپ لوگ چاہ رہی ہو میں یہ ہوں، میں یہ جھاڑو پوچھا کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، لیکن وہ خود کیا ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا، وہ ٹھیک ہے. میری نظر میں وہ اپنا دکھ بیان کر رہی ہے، اور اس سے چیز کو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا یہ ہنسا جو ہے اس سے ہر کوئی اجنبی ہے، کیونکہ کوئی اس کا دکھ جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا. میرا تو یہی خیال ٹھیک ہے. ہے سمین بلوچ صاحبہ کی نظم کے بارے میں، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے بیان کر دیا اس نظم میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تحرین بروگر، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اس بات میں تو پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے کہ میں کیا بات کروں گی. نہیں، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت اچھی بات کی. اچھا، نظم میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ وہ میرا کام جھاڑو پوچھا دینا نہیں ہے، میرا کام یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور مجھے اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس نظم کو کہ یہ کوئی معاشرے کا ایک ایسا انسان کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے جو، اور ٹھیک ہے وہ عورت ہے لیکن وہ ایک بھرپور جدوجہد والی زندگی بھی گزارتی ہے، جس میں وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنی ذات کو بھی دیکھ رہی ہے، تکمیل بھی کر رہی ہے، اور جیسے ایک بہت مشقت والی زندگی اور مصروف زندگی اور ہر طرح سے جدوجہد والی زندگی بھی اس میں اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور جہاں تک ابھی انہوں نے تحریر میں بات کی کہ معاشرہ، اس میں مرد کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں معاشرہ اس کو اس سے دکھ رہا ہے. ہاں، یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ معاشرہ ایک عورت کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جینڈر کی انہوں نے بہرحال ایک میل، اس میں جو ہم تکنیکی سطح پہ دیکھ رہے ہیں وہ یوز کیا ہے، اس کو ظاہر اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. جی کوئی اور بات کرنا چاہے گا، کوئی اور دوست؟ راشد صاحب سے بیٹھے ہیں، راشد صاحب سے بھی پوچھیں آپ ذرا بات. راشد صاحب، جی راشد جی صاحب. جی، بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے. کافی اچھی گفتگو ہوئی ہے ایک بہت اچھی نظم پہ. میرا خیال ہے کہ سمین بلوچ نے اس نظم میں عورت کی جو ایک کثیر الجہتی پہچان ہے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے. اب وہ ایک طرف وہ گھریلو کام کاج جو ہمیشہ بلا معاوضہ ہوتا ہے اور نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے اور اس میں مصروف ہے، اور دوسری جہت جو ہے وہ ہے نظمیں لکھنا، رقص کرنا، بیڈمنٹن کھیلنا. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ عورت کو اپنی ذات کی ترقی کے لیے اضافی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ نظم جو ہے یہ بڑی بے ساختہ روانی اور آزاد انداز کے بیان میں سمجھتا ہوں ایک جدید شاعری جو ہے اس کی جھلک پیش کرتی ہے. میرا سمین کی نظموں سے ابھی حال ہی میں تعارف ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی توانا آواز ہے یہ نظم میں. اب دیکھیں اس نظم میں اسے دیکھتا ہوں، اس کی تکرار جو ہے اس کی طرف دھیان دے تو وہ اس کی نظم کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے، جس میں نظم نگار اس عورت کے مختلف جو پہلو ہیں
ان کو دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے. اور نظم میں روزمرہ کے مناظر جیسے برتن دھونا، جھاڑو لگانا، گھاگرا پہننا، عورت کو آسمان کے ساتھ سیڑھی لگائے بارش کی مانند دل کے صحرا میں برسنا، یوں ہی نہیں بیان کیے گئے. یہ عورت کے اندر چھپی تخلیقی توانائی اور اس کے جو تخیل کا دائرہ ہے اس کے ساتھ یہ مربوط ہیں. اور پھر وہ ایک نہ صرف مربوط ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کچھ نئے معنی جو ہیں وہ بھی اختیار کرتے ہیں. اور یہاں میں ابھی جو خاتون بات کر رہی تھی ڈوگر، میں ان سے کسی حد تک متفق ہوں کہ اس میں جی تحریم صاحبہ کہ اس میں مرد عورت کا کوئی جینڈر کا کوئی مجھے مسئلہ نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں نظم نگار نے ایک مبصر کے طور پر بھی وہ عورت کو دیکھا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنی دنیاوی اور تخلیقی سوچ جو ہے اس کو بھی عیاں کیا ہے. اب وہ منظر جینے والی اس عورت کو ایک نظم میں بیان کرنا واقعی کسی شاعر کے بس کی بات نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور باقی اس نظم پہ اچھی بات ہوئی ہے اس کے مصروں میں چھپی جو معاشرتی، سماجی اور جنسی پابندیاں ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ نظم کو مکمل طبقاتی شعور رکھتی ہیں. یہ بہت عمدہ نظم ہے. ہاں وہ جو 2 اور 1 جو آخری لائنیں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں محض عدد نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے کوئی گہری معنویت ہے. اب شاعر کا نقطۂ نظر کیا ہے یہ تو وہی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ 2 جو ہے وہ رفاقت کا یا اجتماع کا یا تعلق کی علامت ہو سکتا ہے، جبکہ 1 جو ہے وہ انفرادیت یا تنہائی یا کسی خاص ہستی کی طرف کا استعارہ ہو سکتا ہے. مجموعی طور پر یہ جو مصرے ہیں مجھے یہ وجودی بے چینی اور شناخت کی پیچیدگی اور جو ہمارے آپسی تعلقات میں اجنبیت سی ہوتی ہے یہ اس کی ایک جو ہے تصویر کشی مجھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقی بہت اچھی اور بھرپور نظم ہے، اس کے لیے سمین بلوچ کو بہت سی داد. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد جاوید صاحب آپ کا تجزیہ. آپ نے ہر طور سے نظم کو دیکھا کہ اس کا جو جنڈر وہ ہے کہ میں یہ بار بار اس کی تکرار ہے، پھر اس میں جو اس کی جو ایک حیت ہے نظم کی، جو آپ نے کہا کہ وجودی بے چینی کا وہ جو ہے اس میں پورا ایک اظہار ہے. اور یہ بات کہ اس کی پوری جدوجہد جس میں وہ اپنے گھر کو تو جیسے دیکھ رہی ہوتی، پھر اس کی جو مزید خواہشات، جو کوئی خواہش ہے انسان ہونے کے ناطے، وہ اس کو کس طرح سے اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، وہ یہ سب آپ نے دیکھا اس نظم میں. نجم الحسین حیدر بھی اس تواور سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عاصم جی حسین کوئی بات کریں گے نظم پہ؟ عاصم خود بہت اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں. عاصم نظمیں تو بہت اچھی لکھتا ہے، بات چیت میں کنجوسی کرتا ہے. اسی لیے اچھی نظمیں لکھتا ہے. اچھا چلیں، کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. چلیے کوئی نہیں. تو کوئی اور دوست بات کرنا چاہے گا؟ نجم الحسین حیدر نے تو ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. ملک صاحب ہیں، ان سے پوچھیں. ملک صاحب بات کریں گے؟ آپ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب کا بہت احترام. ملک صاحب السلام علیکم. نہیں، آپ بات ہو چکی، سب دوستوں نے کر لی ہے تو میں بس سن رہا ہوں. ویسے نظم بھی میں نے نہیں سنی چونکہ میں نے لیٹ جوائن کیا ہے، اس لیے جی ظاہر ہے کہ میں بات کرنے سے معذرت چاہوں گا. ٹھیک ہے. اگر آپ آخر میں بات کرنا چاہیں تو آخر میں بات کر لیجیے. وہ افسانہ سننے کے بعد بات کرنا چاہیں تو افسانہ سننے کے بعد نظم پہ بات کر لیجیے گا. تو میرے خیال میں ہم سائمہ کی طرف آتے ہیں. سائمہ آپ پہلے نظم دونوں تخلیقات پر اکٹھے بات کریں گے یا الگ الگ کر کے؟ سائمہ سمیم ہمارے نشے سے بات جیسے کر رہی آپ ہیں. لوگ چاہیں، جیسے آپ لوگ میرا خیال چاہیں، ہے میں ویسے یہ جو الگ آپ الگ کے کر لیں کنوینئنٹ ہو. انجلا جی، میرا خیال الگ الگ کر لیں. یہ کیوں شاعری کی پوتری کا ایک حصہ ہے تو یہاں کر لیں، پھر وہ اتنی دیر میں یہ گڑبڑ ہو جائے گی، پھر وہ افسانے اور ٹھیک ہے باقی چلیے. باقی
तो जैसे आप देख लें साइमा, आप अगर शुरू करना चाहें तो। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस महफिल में इतने ज्यादा मोतबर लोग बैठे हुए हैं और उसमें मेरी सदारत किसी तौर पर बनती नहीं है। और ये मकसूद कमर साहब जो है ना, ये शरारतें करते रहते हैं और ये हम जैसे नो आमूस को ना ये इतनी बड़ी बड़ी सदारतें और इतने बड़े बड़े मनसब दे देते हैं। और या तो ये हमें सिखा रहे हैं या ये हमसे खेल रहे हैं। खैर, तो हम कोशिश करेंगे कि मकसूद कमर साहब ये की सबसे खेलते हैं, सबसे खेलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है साहिबा। चलिए। तो मैं फिर भी अपने तमाम बड़ों से इजाजत लूंगी। बेशक आप लोगों ने मुझे इस मनसब पर बिठा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना जहां तक नज्म पे बात करने की बारे में अगर मैं बोलूं तो सदर होने का एक सबसे बड़ा नुकसान भी ये है कि उस तक आते आते बात सारे लोग सब कुछ कह चुके होते हैं, उसके पास कुछ बचता नहीं है कहने के लिए ना। तो इस नज़म मुझे तो बजाते खुद ये नज़म बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरा लिखने का जो मेन टॉपिक है वो औरत ही है। और मैं अपनी कहानियों में, अफसानों में इसकी जहतें खोलती रहती की कोशिश करती हूँ कि ये अया कर सकूं। इस नज़म के हवाले से बात यह है कि इस नज़म में जो एक मर्द से कहलवाई गई है कि मैं उसको यूं देखता हूँ बर्तन धोते हुए भी और अलगनी पे कपड़े सुखाते हुए भी, और उसके बाद कपड़े सीते हुए भी, और उसने मुख्तलिफ बातें कर करके इस्तारे इस्तेमाल करके और उनको जोड़ के औरत को उसके उन मनसब के साथ जोड़ दिया है जो उस पर लाद दिए गए हैं। और फिर उसने बताया जैसे मकसूद कमर साहब ने कहा कि ये जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी औरत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि उसको जिस भी मैदान में डाला गया, उसको जो भी जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाली गई, उसने वो कर दिखाया। अब अगर हम थोड़ा सा अपना कैनवस जो है वो वास्ट करें और हम चले जाएं तारीख में, तो हम देखते हैं कि औरत के हाथ में जब तलवार दी गई और उसे घुड़सवारी सिखाई गई, नेजाबाजी सिखाई गई, तो वहां पे भी औरत ने किसी को शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि बहुत सारी दास्तानें और नाम हमारे सामने मौजूद हैं। औरत को जब तख्लीक उसमें आप ये समझें कि जब औरत को इल्म शऊर के मैदान में रखा, तो वो बहुत अच्छी हमें असातिज़ा की नज़र में भी नजर आती हैं, तख्लीककार भी नजर आती हैं। और इसी तरह औरत को माशरे ने जिस जिस मैदान में खड़ा किया, औरत वहां पे अपने आप को मनवाया औरत ने, और आज तक मनवा ठीक रही है। है। और इसमें मुख्तलिफ इस्तारे भी इस्तेमाल किए गए जिसपे मुख्तलिफ बातें हुई। एक बात जो मुझे मुनफरिद लगी उसमें, एक तो इनका वो लफ्ज इस्तेमाल करना था कि जो वो लिखते हुए कहती हैं राइटिंग टेबल पर झुकी नज्मों के दायरे भी बना रही। तो यहाँ पे भी लफ्ज दायरे इस्तेमाल किया, लफ्जों नज्मों के दायरे। और फिर आखिर में जाके उन्होंने कहा कि अगर औरत को हम एक मंजर में देखें, उसने आखिर में ये कहते हैं कि औरत किसी जब एक का हिंसा दूसरे से अलग करते हैं, तो वो अलग इसलिए नहीं होता, दो का हिंसा एक के हिंसे के लिए अजनबी है। ये इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि माशरा औरत को किसी एक दायरे में कैद नहीं कर सकता। अगर हम किसी एक दायरे में औरत को कैद करना चाहें, औरत का वजूद जो है इतना कसीरुल जहती है और इतना मजबूत है कि वो किसी एक दायरे में नहीं रह सकती। वो सिर्फ अगर हमने उसके ऊपर लाद दी जिम्मेदारियां, तो वो घरेलू जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर रही है। अगर हम इसको खेल के मैदान में ले आए, तो वो खेल के मैदान में भी झंडे गाड़ देगी। और इसी तरह अगर औरत को हम बज़ाहिर देखते हैं कि वो चुपचाप अपने काम कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर एहसासात और जज्बात की भट्टी जो है वो पूरी तरह से रोशन होती है, वो पूरी तरह से तप रही है। और वो हर चीज पर जो है हर मैदान में पूरी उतरती है। और सबसे बड़ी बात जो है, औरत तख्लीक के मराइल से गुजरती है। ये आदमी के लिए पहेली भी इसीलिए है कि यहाँ पर औरत का मनसब जो है वो मर्द से बड़ा है। मर्द इसको कबूल नहीं कर रहा, इसलिए वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ पहलुओं से इस बात से मुनहरिफ होके कि इस तरफ मैं आऊं ही ना
اور وہ مختلف طریقوں سے آزما رہا ہے، لیکن عورت ابھی تک ہر آزمائش میں پوری اترتی آ رہی. اس کے باوجود وہ مرد کے لیے اگر پہیلی ہے تو یہ بھی عورت کی ایک طریقے سے اپنے آپ کو منوانے والی بات ہے کہ وہ پوری طرح ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی. تو نظم بہت اچھی ہے. میں سمین بلوچ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ساری داد دیتی ہوں. شکریہ. ہلو. جی 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 ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے سائمہ. سائمہ آپ نے تجزیہ کیا نظم کا، سمین بلوچ کی نظم، ڈیڑھ نظم کی عورت، اس پر بھرپور گفتگو رہی سائمہ نے کی صدارت میں. یہ نظم نشست ہو رہی ہے اور اس پہ اس کو جس ہر زاویہ سے دیکھا ہمارے دوستوں نے، ہماری صاحبہ صدر نے، کہ نظم کو کس طرح سے بنا گیا ہے. عورت کے احساسات اور جذبات، عورت کی جدوجہد، اور لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ جو جینڈر ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں رہی بلکہ جو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو کس طرح سے اس کے پرسپشن کیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورت کے معاملے میں بہت سی حوالے سے، بہت سی چیزوں میں مرد نے دیکھا بھی ہے، سرسری ہی نہیں دیکھا بلکہ جہاں کہیں ایسا ہے کہ بہت سی جگہ ناانصافیاں ہوئی ہیں، وہیں مرد لکھنے والوں نے عورت کے معاملہ، عورت کے حق کے جو حقوق ہیں یا جو اس کے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی ہے، اس کو بھی کافی حد تک اس پر آواز اٹھائی ہے. یہ بھی ایک یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو یہ تھی سمین بلوچ کی نظم. اب آتی ہے افسانے کی باری، اور افسانہ روبینہ یوسف کا ہے، اور افسانہ ہے جہنم زادہ. میں روبینہ سے درخواست کرتی ہوں کہ افسانے کا آغاز کریں. جی جی روبینہ جی یوسف صاحبہ. صدر مجلس کی اجازت سے میں افسانے کا آغاز کرنا چاہوں گی. جی جی. جہنم زادہ. وہ دیر تک ہنستا رہا، یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل آئے. پتہ نہیں کیوں اسے رونا نہیں آیا. وہ دیوانگی کی حد تک جسے چاہتا تھا وہی ابھی چند لمحوں پہلے اسے چھوڑ گئی تھی. اس نے جب سے ہوش سنبھالا، ماں باپ کو زندگی کے ساتھی کے طور پر نہیں بلکہ جنگ کے میدان میں دشمنوں جیسے تیوروں کے ساتھ دیکھا تھا. پتہ نہیں وہ کیسے پیدا ہو گیا تھا. نفرتوں کے بیچ پروان چڑھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی. دونوں جب لڑتے تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے. وہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے گھس جاتا، کانوں میں انگلیاں دے لیتا، مگر جنگ اپنے وقت پر ہی ختم ہوتی. ایک بار اس کے رشتہ دار چچا کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے باپ کے ساتھ جنازے پر گیا، وہاں سے قبرستان بھی گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی میت کو قبر میں اتارنے کی کارروائی حیران آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. میت قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈالی جانے لگی. اس کا دل زور سے پھڑکا. اسے لگا جیسے اس کے اوپر پتھریلا بوجھ پڑ گیا ہو. اس نے کس کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. گھر آ کر بھی اس کے ذہن میں قبرستان کی ساری فلم گھومتی رہی. ویسے اسے وہاں بہت سکون ملا تھا. وہاں کی فضا میں پھولوں اور اگربتیوں کی خوشبو دل کو سکون کے عجیب زاویوں میں ڈھال رہی تھی. پھر اس کے ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی. پہلے تو دونوں میں شدید قسم کی لڑائی ہوئی. اس کی ماں کو اس کے باپ رئیس شاہ نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا. وہ زخموں سے نڈھال جھولی پھیلا پھیلا کر شوہر کو بددعائیں دیتی گھر سے نکل گئی. اس کے بعد وہ واپس نہ آئی. وہ اپنے کمرے میں دبکا رہا. ماں کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا. رئیس شاہ اپنے کمرے میں پڑا ہانپ رہا تھا. وہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دبا رہا تھا. شاید وہ کسی اور مظلوم پر تشدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو تیار کر رہا تھا. وہ چپکے سے نکلا اور سیدھا قبرستان آ کر دم لیا. کتنی شانتی تھی یہاں. نہ لڑائی جھگڑے، نہ گالیاں کوسنے. مہر بلب مکین تھے، گلابوں کی باس تھی. کسی قبر پر
दिए जल रहे थे। पेड़ पौधे तकद्दुस की रिदाओं में लिपटे खड़े थे। वो काफी देर तक वहां घूमता रहा, फिर ये उसका मामूल बन गया। जब कभी आबादियों से दिल घबराता, वो इस बोलते वीराने में पहुंच जाता। माँ उसे छोड़कर चली गई थी और वो ना चाहते हुए भी अपने बाप के घर रहने पर मजबूर हो गया। रईस शाह एक सख्त गिर मर्द था। वो अपनी नई नवेली दुल्हन नायला के जलवों में गुम तो हुआ, मगर अपने बेटे रेहान शाह की तालीम से गाफिल ना हुआ। यहाँ भी उसके साथ रिवायती सौतेली माँ वाली कहानी तो चली, मगर वो आला तालीम याफ्ता हो गया। MBA करने के बाद उसे दवाओं की कंपनी में बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। बेटे की उठती जवानी उसे नायला के लिए खतरे का सिग्नल महसूस हुई, तो उसने हीले बहानों से बेटे को हॉस्टल शिफ्ट होने का बंदोबस्त कर दिया। वैसे भी वो अब अपनी जिंदगी के बचे खुचे सालों से लुत्फ अंदोज होना चाहता था। रेहान शाह हॉस्टल में मुकीम हो गया। हर हफ्ते वो कब्रिस्तान जरूर आता था। उसे लगता कि ये जो मर गए हैं वही इसके हकीकी रिश्तेदार हैं। वो अपने साथ बाजरा ले जाता, कब्रिस्तान के नलके से मट्टी के कुंडों में पानी भरता, परिंदों की डारें आती, वो मुसर्रत के गहवारों में झूलता, वहां वक्त गुजारता, कब्रों की भुरभुरी मट्टी की अपने हाथों से ढेरियां बनाता, कतबों को पढ़ता जाता, महसूस करता कि शायद यहीं कहीं किसी कब्र में उसकी माँ भी सो रही होगी। कैसी माँ थी, उसे किस दिल से छोड़कर चली गई थी। उसके सामने बेशुमार नई कब्रें बनी थीं। चंद दिन तक तो फूलों से महकती रहती, लवाकिन भी आते रहते, मगर आहिस्ता आहिस्ता फूल मुरझाते चले जाते। अगरबत्तियों की राख हवा उड़ा के ले जाती, परिंदों की बीटों का कब्र पर ढेर लग जाता। उसे अपना आप बेवकत लगता। उसके माँ बाप की जिंदगी का एक मकसद था कि वो हर वक्त लड़ते रहना पसंद करते थे, क्योंकि नफरतों के लिए अंधे जज्बों की आबियारी जरूरी होती है। उसके पास तो कोई ख्याल, कोई वहमा और गुमान तक न था जिसे वो अपना खूने जिगर पिलाता। एक दिन वो सोकर उठा, आईने के सामने गया तो वो चटक गया, मगर दरारें आईने में नहीं उसके चेहरे पर पड़ी थीं। वो कितनी देर तक आईने पर हाथ फेरता रहा, फिर ये दरारें बढ़ती गईं। वो अपने साथ रहने वालों से लाताल्लुक रहता, मगर पता नहीं वो कैसे उसकी जिंदगी में आ गई। वो अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने आती थी। वो बहाने बहाने से ऑफिस से छुट्टी करके उसे मिलने आने लगा। कभी कब्रिस्तान, कभी किसी कैफे और कभी किसी पार्क में वो मिलने लगे। रेहान शाह के सोए हुए जज्बे बेदार होने लगे। अब आईना देखते वक्त उसका चेहरा चटकता नहीं था, मगर खुशी उसे रास न आई। उसकी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। कंपनी की तरफ से उसका इलाज शुरू हुआ। मुख्तलिफ किस्म के टेस्टों के बाद ये रूह फरसा रिपोर्ट आई कि उसे ब्लड कैंसर है। आईना ये खबर सुनकर उसे छोड़ गई। मोहब्बत का झूठा पंदार चटक गया। फिर उसने कब्रिस्तान के करीब ही किराए का घर ले लिया। कंपनी की तरफ से मिलने वाली रकम से उसने छोटी मोटी दुकान डाल ली। घर के कमरे में अपनी दुकान पर उसने फूलों का बाजार भी सजा लिया, अगरबत्तियां, मट्टी के कूड़े और परिंदों का दाना भी रख लिया। एक दिन वो कब्रों के दरमियान टहलता हुआ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर पहुंच गया। दीवार बीच में से टूटी हुई थी। वो दीवार के पार दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर हैरान हुआ कि वहां एक कब्र थी, उसकी तरह अकेली, जैसे वो था, कहकशां से बिछड़ा कोई फना होने वाला शहाब साकिब। इस मदफन को देखकर वो शशो पंच में पड़ गया। कतबे के नाम पर सिर्फ एक शिकस्ता सा पत्थर था। कब्र की सतह चिरखी हुई थी, जैसे मुद्दत से यहाँ ना अब्र बरसा और ना किसी ने पानी के छींटे मारे हों। वो अंदाजे लगाता रहा कि ये कब्र किसी लड़के, लड़की, औरत या मर्द की है। बहरहाल उसने कब्र के आसपास सूखे टूटे झाड़ झंकार को साफ किया, उस पर पानी छिड़का। अगले दिन वो आया तो उसके हाथों में फूल और अगरबत्तियां थीं। ये तन्हा मस्कन उसके दिल को बहुत भाया। दोनों में किसी कदर मुशाबहत भी तो थी।
آہستہ آہستہ وہ قبر اس کے سارے رشتوں کا روپ دھار گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے اندر سونے والی کوئی جوان خوبصورت لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئیں، آنکھوں میں خواب اتر آئے۔ وہ بیٹھ کر سرہانے پر ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے ستارہ آنکھیں اسے دیکھ کر ہنس رہی ہوں، گلابی عارض اسے دیکھ کر تمتما رہے ہوں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اسے چومنے کو بے قرار ہوں۔ جذبات اس پر غالب آتے گئے، اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے اپنے ہونٹ اپنی ان دیکھی ان چھوئی محبوبہ کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ مٹی میں سے آب حیات کے چشمے پھوٹنے لگے۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب جھاڑیوں میں سے کوئی جانور نکل کر بھاگا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ کل اسے سرکاری ہسپتال جانا تھا۔ اس کا بلڈ کینسر آخری سٹیج پر تھا۔ اب شاید وہ دوبارہ یہاں نہ آ سکے، مگر اسے ایک بار یہاں ضرور آنا تھا، اپنی ابدی نیند سونے والی دلربا کو تحفہ دینا تھا۔ ایک شام وہ پھر اس گمنام قبر پر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے، میک اپ کا سامان، اور وہ تھی جسے اس نے شرماتے ہوئے قبر کے پاس رکھ دیا۔ پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے نئے کتبے کے الفاظ کو گھورتا رہا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ وہ اسے زندگی تو نہ دے سکتا تھا، مگر اپنے لیے مسرتوں کو امر کرنا چاہتا تھا۔ فضائیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اگلی صبح لوگ اس قبر کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ قبر کے قریب ہی وہ کتبے پر اوندھے منہ لیٹا تھا، جس کے اوپر لکھا تھا جہنم زادہ۔ واہ جی اینڈ ہو گیا۔ واہ، بہت خوب، بہت اچھا افسانہ سننے کو ملا۔ جی انجلا جی۔ جہنم زادہ، جہنم جی زادہ جی روبینہ یوسف صاحبہ کا افسانہ ایک منفرد تحریر، اور اس میں کس طرح سے ایک شخص جس کو اس کے باپ نے بھجوا دیا اس سے کہ کہیں اس کی دوسری بیوی کی جوانی اس کے لیے مسئلہ نہ، ایک مسئلہ نہ بن جائے، تو اس نے اس کو بھجوا دیا۔ پھر وہ کس طرح سے سفر کرتا رہا، اور قبر کا جو ایک اس میں سارا وہ ہے، قبر سے وہ کس طرح زندگی کو کشید کر رہا ہوتا تھا یا سانسوں کو کشید کر رہا ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت موضوع تو اپنی جگہ منفرد ہے، لیکن اس کو بڑھتا بھی بہت خوب ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کون سب سے پہلے گفتگو کر رہا ہے اس افسانے کے حوالے سے؟ مہر افروز صاحبہ، ڈاکٹر مہر افروز۔ پسند آیا افسانے کی تحریر، بنت، کردار نگاری بہت اچھی ہے۔ سب سے اچھی چیز جو لگی وہ افسانے کا بہاؤ ہے۔ افسانہ کہیں رکتا نہیں ہے اور خود کو پڑھواتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنی بندش ہے کہ وہ آخر تک سننے پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی بھی ایک جملہ درمیان میں چھوٹ جائے تو لگتا ہے میں نے کچھ سنا نہیں ہے، دوبارہ سے سننا ہے اس کو، اور پڑھتے بھی رہتے ہیں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایک مکمل افسانہ ہے، مکمل کہانی ہے انسانی نفسیات کی، جہاں پر انسان جو ہے اپنے والدین کے تلخ رویوں کی وجہ سے اپنا مزاج بنا لیتا ہے۔ تو بچہ جو ہے ماں باپ کی لڑائیوں جھگڑوں کے بیچ میں خود جو ہے ایک شکار ہوا بچہ ہے، جہاں پر وہ زندگی کی تلخی کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ لیکن اچھا یہ کہ اس کے باپ نے کہ اسے تعلیم دلوانے کا انتظام کیا اور خود کو اس کے پیروں پر کھڑا کروا دیا، جس کی وجہ سے بچہ کی جو ہے اپنی زندگی کے کچھ دن اچھی طرح سے گزار سکا۔ لیکن جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے تو اس نے نوکری چھوڑ دیا، نکالا گیا۔ پھر وہ قبرستان کے قریب جو ہے انہی چیزوں کو بیچنے کے لیے دکان لگا لی، جہاں پر وہ جو ہے خود مٹی کے کنڈے، باجرا یا پھول پھل فروخت کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح اس کی زندگی کی جو ہے ڈگر بھی چل پڑی، اس کے لیے ایک مشغلہ بھی ہاتھ آیا، اور ساتھ میں اس نے اپنا وہاں ایک ساتھی بھی ڈھونڈ لیا۔
تاکہ آخر وقت میں جو ہے وہ وہاں پر آسانی کے ساتھ دفن ہو سکے. یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب وہ اکیلاپن محسوس کرتا ہے تو قبر میں بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کر لیتا ہے. انسان کو کوئی ساتھی چاہیے بھلے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، چاہے وہ قبر میں ہو. اس کے تصورات جو ہیں اسے قبر کے اندر بھی لے جاتے ہیں اور اس کا وہ ساتھی فراہم کر دیتے ہیں. نفسیاتی لحاظ سے بہت اچھا افسانہ ہے، بہت اچھی بنت انہوں نے کی ہے اور بہت اچھا لکھا ہے. مبارکباد ان کے لیے. شکریہ. ٹھیک ہے میں بہت افروز صاحبہ، شکریہ. بہت ٹھیک، بہت صحیح، بہت ٹھیک، بہت صحیح. کہ کیسے تنہائی کو جس طرح سے وہ کیا ہے کہ ایک لڑکا جو ٹھیک ہے پڑھ لکھ گیا سب ہے، لیکن اس کی زندگی میں تنہائی بہت ہے. ایک لڑکی آتی ہے اسی میں، وہ اس کو جب بلڈ کینسر کا سنتی ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، تو پھر تنہائی ہے. ماں نہیں ہے ساتھ میں، باپ نہیں ہے ساتھ میں، کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ موت میں ہی تنہائی ڈھونڈتا ہے. موت میں ہی زندگی تلاش کرتا ہے. موت کے جگہ پہ قبرستان میں اپنی زندگی تلاش کرتا ہے، اپنا ہونا تلاش کرتا ہے. لیکن ایک چیز میں جاننا ضرور چاہوں گی، اس افسانے کا عنوان جہنم زادہ، اس کو بھی وہ دیکھنا ہے کہ جہنم زادہ کس طرح سے. جی اور کوئی بات کرنا چاہے گا اس افسانے پہ؟ ناجیہ احمد. جی ناجیہ احمد. بہت بہت شکریہ کاشف میں ہاں صاحب جی صدر کی اجازت کے ساتھ. اور میں مسعود صاحب کو بہت اپریشیٹ کروں گی یہاں پہ کہ ان کی وساطت سے ہمیں اتنا خوبصورت افسانہ اور اتنی اچھی لکھنے والی افسانہ نگار ہمارے سامنے آئی ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب. اچھا جی، اب افسانے کے اوپر آ جائیں. یہ افسانہ مجھے جہاں تک لہگا ہے، داخلی انتشار، تنہائی اور انسان کے جو اندر بچپن سے پلتی ہوئی محرومیاں ہیں اس کی ایک بہت اچھی تصویر پیش کی گئی ہے. جیسا کہ انجلا نے بھی کہا کہ جہنم زادہ جو کہ اس کا عنوان بھی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جو مرکزی کردار ہے ریحان شاہ، وہ جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے وہاں پہ محبت کا تصور جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ والدین کے درمیان جو لڑائی جھگڑے تھے اس نے اس کے اندر ایک قسم کا شدید جذباتی جو عدم استحکام ہے وہ پیدا کر دیا. اور امن کی تلاش میں، یعنی کہ اپنے لیے وہ قبرستان کو پناہ گاہ سمجھنے لگا، اور زندہ لوگ جو تھے اس سے زیادہ مردے جو تھے وہ اس کے حقیقی اور سچے رشتہ دار بن گئے. تو قبرستان نہ صرف اس کے لیے ایک پناہ گاہ ثابت ہوا، بلکہ وہ اس کے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ اور افراتفری اور جو جذباتی زخموں کا جو مداوع کرنا تھا وہ اس کے لیے ایک علامت بن گیا. ارد گرد کے جو زندہ لوگ سے اس سے تو ان کو تسکین ملی، جو قبروں میں مدفون جو اجنبی تھے وہ ان کے ذرا زیادہ قریب ہو گیا. اور جب زندگی میں پہلی بار اس نے محبت کا تجربہ کیا تو وہ محبت بھی اس سے مکمل طور پر میسر نہیں آئی، کیونکہ بیماری کا سن کر اس کی جو محبوبہ تھی اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہو سکا، جو کہ اس کے اندر موجود محرومی اور جذباتیت کو مزید اس نے گہرا کر دیا. اور اس کے ذہن میں ایک گمنام قبر سے جو ریلیشن شپ پیدا ہوا، اور وہ یہ تصور کرنے لگا کہ اس کے اندر کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی دفن ہے جس سے وہ محبت کر سکتا ہے. وہ در حقیقت اس کی شدید تنہائی اور محبت کی پیاس کا ایک اظہار ہے، جو اس کے لاشعور میں ایک فریب کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ قبر کو ایک حقیقی عورت کے روپ میں دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق قائم کر لیتا ہے. تو یہ جو بیماری کینسر اور خود کو جہنم زادہ کہنا، کینسر نہ صرف ایک جسمانی بیماری کے طور پہ نہیں استعمال ہو، بلکہ یہ ایک علامت ہے کہ اس کی روح کب سے بیمار ہے. اس کا پورا وجود جو کہ ایک زخم کی مانند تھا، جب سے پیدائش سے لے کر آخر وقت تک اس نے دھیرے دھیرے جو تکلیفیں دیکھیں، وہ ایک زخم تھا جو کہ دھیرے دھیرے ناسور بنتا گیا. اور جب وہ آخری مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک نیا کتبہ بناتا ہے جس پر جہنم زادہ لکھا ہوتا ہے. یہ اس کی اپنی ذات کے بارے میں شاید شدید نفرت، اپنی ذات کے بارے میں اور احساس جرم کا اظہار ہے کہ وہ اپنے والدین کی نفرتوں میں پڑھ کر بڑا ہوا، محبت میں ناکام رہا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور آخر میں خود کو ہی مطلب اپنے لیے اس نے ایک سزا تجویز کی کہ خود کو کہنے لگا کہ میں جہنم کا ہی حقدار ہوں. تو بنیادی طور پہ یہ کہانی بہت اچھی ہے اور ایک المناک تصویر پیش کرتی ہے.
اختتام ایک گہرا المیہ ہے جو کہ ہم سننے والوں کو جس نے جھنجھوڑ دیا، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسے سماج کی عکاسی کرتی ہے جہاں جذباتی زخموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بالآخر وہ زخم ناسور یا کینسر بن جاتے ہیں اور زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت بہت مبارک تہمینہ، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ ناجیہ، سوری روبین۔ افسانے پہ آپ کا تجزیہ۔ جی جی افسانے پہ آپ کا تجزیہ۔ جی جیسے ابھی انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے خود کو سمجھ لیا کہ میں جہنم زیادہ ہی ہوں، کہ جس طرح کی اس کی زندگی مستقل عذابوں میں گزری، وہ اس میں اس کے لیے بالآخر موت ہی شاید اس کے لیے راحت تھی، لیکن اس نے اس بات کو ہی سمجھا کہ زندگی پوری میری جہنمی گزری ہے۔ اچھا ہم مسعود قمر صاحب کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کاشف سنیم عرفا نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ جی کاشف سنیم عرفا۔ صاحب صدر کی اجازت میں کچھ جی بولوں گا اس پہ، افسانے پہ۔ افسانے کی دنیا کا شخص نہیں ہوں میں، زیادہ سمجھ نہیں آتے اور افسانوں سے ڈرتا بھی ہوں میں، اسی لیے ڈرتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹریجڈیز لکھ دیتے ہیں افسانہ نگار۔ خیر، قبر سے تعارف اور قبروں میں زندگی بسر کرنے کی کہانی ہے، مختلف رشتوں اور ضرورتوں کو قبر سے بھرنے کی کوشش۔ محبت کا تعارف ہو یا محبت کا چھوڑ کر جانا بلڈ کینسر کی وجہ سے، یہ سب کہانی کی ضرورت لگ رہا ہے، اور ضرورت ہے۔ بلڈ کینسر ہونے کی وجہ کیا بنی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ناجیہ صاحبہ کی بات اگر دیکھیں کہ بلڈ کینسر کوئی استعارہ ہو سکتا ہے تو بات بنتی ہے۔ اچھا، اب مین کریکٹر یوں لگتا ہے جیسے دکھوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے، بہت سارے غم اکٹھے ہو گئے ہیں اس کے آس پاس، اور دوسری طرف قبر کو محبوبہ کا رتبہ دینا نفسیاتی بیماری ہے۔ اب جتنے کردار ہیں اس میں، مین مرکزی کردار کے علاوہ ماں کا کردار ہو، باپ کا کردار ہو، محبوبہ کا کردار ہو، سب کے سب اوزار لگ رہے ہیں ایک ٹریجڈی کو تخلیق کرنے کے لیے۔ سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ کردار اگر بول سکتا تو یقیناً اپنی خالق سے شکوہ کرتا، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی بھی جگہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، بچپن سے ہو رہا ہے اور آخر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ اور عنوان جو ہے نا اس کا وہ بالکل درست رکھا ہے تخلیق کار نے، جہنم زادہ، یہ عنوان بتا رہا ہے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ باقی بنت میں، بیان میں افسانہ مکمل ہے، زبان بہت خوبصورت ہے، بعض فکرے تو ایسے لگے مجھے جیسے کوئی مکمل مصرے ہوں، اور بیان میں نظمیت بھی موجود ہے، آخر تک قاری کی توجہ قائم رہتی ہے۔ بہت اچھا افسانہ ہے تھوڑا سا زیادہ ہی افسردہ کرنے والا۔ ٹریجڈی، واہ سے چلن صحیح ہے، اور آپ کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ افسانے میں بات کرنا کہ اس میں بہت آئندہ ٹریجڈی ہوتی ہے۔ آئندہ ٹھیک ہے سے ہم کاشف کو جو ہے نا مزاحیہ افسانے سنایا کریں گے اس کو۔ لیکن انہوں جی نے سر۔ تجزیہ بہت خوب کیا، تجزیہ میں بہت یہ خوب نہیں کیا۔ کہہ رہا مزاحیہ سنایا کریں گے، میں اسی لیے ان سے بھاگتا ہوں، جب بھی بندہ پڑھ لینا چلے ایک دو چلے چلے پریشان ہی ٹھیک ہے، رہتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ چلیں ٹھیک ہے، مسعود صاحب جی جی بات کریں۔ یہاں ایک یورپین سائیکالوجسٹ ہیں، لنگ ان کا نام ہے، وہ بہت زبردست سائیکالوجسٹ ہیں۔ ایک ان کے پاس ایک آیا، ایک لے کر کسی کو لے کر آئے، کوئی وہ 10-15 سال کا لڑکا تھا، تو وہ بول نہیں رہا تھا اور پھر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، تو اس نے ان کو ایک طرف بٹھا دیا، اس نے کہا ذرا ان کے ماں باپ کو تو بلائیں، ذرا ان کے ماں باپ کو تو بلائیں۔ وہ ماں باپ کو بلائے تو آدھے گھنٹے ہی پتہ چل گیا کہ وہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ ان کی ناپسندیدہ شادی تھی، جس کا بدلہ انہوں نے یہ لیا کہ وہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے۔ ایون جب وہ اس کی ماں وہ عورت پریگننٹ تھی، جب یہ بچہ اس کے پیٹ کے اندر تھا، تو اس وقت بھی وہ جو اس کا مرد جو چیخ چیخ کر اس پہ بولتا تھا اور وہ اس کا چیخ چیخ کر جواب دیتی تھی، اور برتن ٹوٹنے کی آوازیں، یہ سب بچے کے کانوں میں پڑ رہی تھی، یہ سب بچے کی وہ جو تھی نا اس کی بچے کی تربیت اندر سے ہی ہو رہی تھی۔ یہ کردار، اس افسانے کا کردار بھی وہی کردار ہے۔ وہ ایک پیدا تو ہوا ہے، آپ کو وہ ایک جیتا جاگتا انسان تو لگا ہے، لیکن اصل میں وہ مردہ ہے، وہ لڑکا مردہ ہے۔
آپ دیکھیں اس کو वाह مردے کو سب سے वाह زیادہ वाह वाह جو سکون آتا ہے وہ قبرستان میں آتا ہے. مردہ کبھی زندوں میں رہ ہی نہیں سکتا. مردہ جو ہے وہ آپ اس کو گھر یہاں مطلب ہمارے تو خیر مذہب میں بھی ہے کہ جیسے بھی مردہ دفنائے جلدی سے دفنا دیا جائے، جلدی سے جلدی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ بحث نہیں. لیکن مردہ بتاتے خود بھی اس کی یہ اگر اس کے اندر کوئی ابھی ہے یا جو بھی ہے واہ واہ واہ، اس کی بڑی خواہش اچھی ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو سب سے پہلے زندگی میں جو سکون ملا وہ قبرستان میں آ کر ملا. جب وہ ایک اس کو چچا کا اس کا انتقال ہو گیا اور وہ آیا اس کو، حالانکہ وہاں جب وہ دفنا رہے ہوتے ہیں لوگ بول بھی رہے ہوتے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہدایتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اس کو دیکھو، آرام سے نیچے لٹانا، یہ کرنا، یہ ڈالو یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پرسکون سا ماحول لگ رہا تھا. اور یہی وہ بات کشش تھی جو اس کو بار بار کھینچ رہی تھی، وہ بار بار پھر قبرستان کی طرف آ رہا تھا. یہ اس کی ایک قبر کے مردے کی قبر کے ساتھ محبت کی یہ جو علامت دکھائی گئی ہے. اچھا وہاں اس کو اگر فزیکل کو محبت ملی بھی تو وہ بھی قبرستان سے ہی ملی، وہ بھی وہ کسی اور کیفیٹیریا میں نہیں ملی، یا اس کے کلیگ سے، یا جہاں وہ کام کرتا تھا، یا جن سے پڑھتا تھا، یا محلے سے، کہیں سے نہیں ملی. وہ لڑکی بھی اس کو وہیں سے ملی. لیکن وہ جب یہ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کینسر کا انہوں نے جو بتا دیا ہے، یہ تو ایک شاید اس طرح مصنف نے اس طرف اس آدمی کو پہنچانے کے لیے یہ بیماری ایجاد کی کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، یہ سمبل ایجاد کیا. لیکن وہ عورت جو تھی، وہ جو لڑکی تھی آئینہ، وہ قبرستان میں رہنے کے باوجود بھی وہ ایک جیتا جاگتا، یعنی کہ ایک مفاد پرست کا جو گوشت کا لوتھڑا تھی، وہ اس نے کہا یہ تو اس کو کینسر ہو گیا ہے، یہ گھر میں تو رہتا نہیں ہے، باپ اس کا یہ ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں گی. وہ چھوڑ گئی. اور یہاں سے پھر اس کو اور زیادہ اور حتیٰ کہ اس نے دیکھنا اس کے اپنے جو دفتر میں اس کو پیسے ملے یا جو بھی کچھ ملا، اس کی وہ کہیں اور بھی کوئی کاروبار کر، لیکن اس نے قبرستان کے قریب آ کر دکھا. اب وہ قبر کے قریب سے قریب ترتا جا رہا ہے. اس کا سفر جو ہے نا اپنی محبت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. وہ اس نے وہ چیزیں رکھی، اور پھر وہ وہاں سے بھی کسی قبرستان کے اندر سے بھی کسی قبر سے محبت کر سکتا تھا، وہ کر سکتا، لیکن اس کے لیے اس نے دیکھا ایک دیوار پھلانگ کر گیا اور اس کو وہاں ایک اکیلی قبر ملی. یہ قبر اس کی وہ جو تھی نا، اس نے کہا یہ میں ہوں، میں بھی دنیا میں اکیلا ہوں، یہ قبر بھی اکیلی ہے، یہ میں ہی ہوں. لیکن اس کو محبت کرنے کے لیے वाह پھر वाह वाह اس نے وہ वाह جو ہے نا وہ جب ایتی وہ کہا کہ اس میں خوبصورت ایک لڑکی بھی ہو سکتی ہے، ایک وہ اس کو، تو وہ اس کو محبت کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے، جیسے محبوب اپنی محبوبہ کے پاس جانے کے لیے اس کو تحفے لے کر جاتا ہے یا اس کے لیے کچھ چیزیں لے کر جاتا ہے، تو اس نے اس کے پاس جیسے وہ ایک قسم کا اس کو پتا تھا کہ یہ شاید میری پہلی ملاقات اور آخری ہے، یہی میری زندگی ہے. اور وہ گیا اور وہاں جا کر وہ اس کی قبر پہ وہ جو کتبہ تھا وہ جو ساتھ لے کر گیا تھا، یہ دیکھیں وہ کتبہ ساتھ لے کر گیا تھا، تحفوں کے ساتھ ساتھ اپنا کتبہ بھی لے کر گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں نے یہاں سے زندہ واپس، اب فزیکل زندہ نہیں ہونا، ویسے تو پہلے بھی میں مردہ ہوں، لیکن اب میں نے فزیکل بھی زندہ واپس نہیں لوٹنا. تو وہ اس کو لے کر گیا اور وہاں جا کر گر گیا، اور ٹھیک وہ اس کتبے کے اوپر اوندے منہ لیٹا، اور جہاں یہ لکھا تھا جہنم ساتھ. بہت خوبصورت افسانہ ہے، انہوں نے بہت اچھا اس کا اختتام کیا ہے، اس کی بنت کاری بہت خوبصورت کی ہے. اور ایک معاشرے میں جو ایک انجوڑ شادیاں یا جو دو ایون محبت کی شادیوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں، لیکن ایسے ماں باپ جو ہر وقت بچے کے سامنے یا اس کے ہر وقت گھر میں ایک لڑائی ہو، اس میں سے پھر ایک ایسے بچے جائے. بہت 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 شکریہ، بہت ٹھیک. بہت شکریہ، نہیں بہت شکریہ، صحیح. بہت عمدہ. کیا عمدہ تجزیہ کیا ہے مسعود قمر صاحب نے کہ وہ تو پیدا ہی مردہ ہوا،
اس نے جو حالات دیکھے اپنے لیے، وہ تو مردہ ہی پیدا ہوا، اس کے لیے زندگی تو تھی نہیں، اسی لیے اس کو سکون بھی قبرستان میں ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت عمدہ، بہت ہی ایک تجزیہ بہت عمدہ طور پہ کیا۔ ایک وہ ہم سنتے ہیں کہ بھٹو خاندان میں، ایک سیاسی بات نہیں ہے یہ، لیکن ایک ایسے میں نے پڑھا کہ بھٹو خاندان میں جو ان کا وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، وہ اس کا کوئی وہ آیا کہ جی وہ رقص کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی آئی ہے، اپنی جگہ چیزیں آئی، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ راستہ کیوں لیا، آپ تو ایک اس طرح کے اس گھرانے کے ہیں، اس نے کہا کہ میں اتنے قتل دیکھے اپنے خاندان میں، اتنے قتل دیکھے ہیں کہ میں اب وہ نہیں برداشت کر سکتا، تو یہ راستہ، یہ بہت بڑی نفسیات ہے، انسانی نفسیات کا ایک بہت، جیسے ابھی مسعود قمر صاحب کی بات سے مجھے ہوا کہ انسانی نفسیات بہت پیچیدہ ہے، وہ اپنے اندر کیا کیا طے کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر وہ پھر خود کو کس طرح لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت انسان کا پورا وجود، اس کے حالات، اس کے ارد گرد کے حالات، اس کے ارد گرد کی جو صورتحال ہے، اس کا مرہون منت ہوتا ہے، وہ جن حالات سے گزرتا ہے، پھر اس کا جسم، اس کی روح، اس کا باطن، سب اس کی اسی طرح سے ہونے لگتے ہیں۔ مسعود قمر صاحب کا تجزیہ، اور کوئی دوست ہمارا راشد جاوید صاحب؟ جی جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے مسعود قمر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس افسانے جو ہے وہ اس کا ادراک کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسانہ جو ہے یہ نہ صرف انسانی جذبات، محرومیوں اور نفساتی پیچیدگیاں جو ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ایک گھٹن زدہ معاشرتی ماحول میں پروان چڑھنے والے جو افراد ہیں ان کے اندرونی جو ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے سلسلہ، جو اندرونی کرب جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ اب افسانے کا مرکزی کردار ایسا شخص ہے جو بچپن سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، والدین کی نفرت بری ازدواجی زندگی اور بچپن کے گزرے تلخ دن اور محبت کی کمی، اس کے اندر ایک شدید جذباتی خلا اس نے پیدا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قبرستان کی خاموشی میں سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ عادت ایک نفسیاتی الجھن کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں وہ زندہ انسانوں سے زیادہ مرنے والوں کو اپنا قریبی سمجھنے لگتا ہے۔ ایک نفسیاتی اصطلاح ہے تھناٹوفیلیا، جس کا مطلب ہے موت یا قبرستان سے غیر معمولی حد تک لگاؤ۔ ہو سکتا ہے یہ افسانہ اسی تھیم پر لکھا گیا ہو۔ اب مرکزی کردار کی محبت کا واقعہ جو ہے وہ اس کی نفسیاتی شکست کو اور زیادہ گہرا کر دیتا ہے، اور اس کی پوری زندگی میں موجود جو رشتے ہیں ان کے وہ عدم استحکام کا استعارہ بن جاتا ہے اس کی محبت کا واقعہ۔ اب بے نام قبر سے جذباتی وابستگی ایک بیمار ذہن کی اختراع تو ہے ہی، لیکن محرومی کا رد عمل بھی ہے۔ اب اس افسانے میں رومانیت اور جنون ایک بڑی خاص طور پہ ان کو جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں اس افسانے کی ایک خاص چیز ہے۔ کس طرح سے لے کے چلے، کتنے خوبصورتی سے لے کے چلی گئی۔ اور کیا قبرستان جو ہے، کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ کیا قبرستان کو سماجی اور معاشرتی بے حسی کی علامت کہا جا سکتا ہے؟ جہنم زادہ جو عنوان ہے وہ بھی بہت معنی خیز ہے، اور میں نے ان کا پہلے تو مجھے اتفاق نہیں ہوا کوئی افسانہ پڑھنے کا یا سننے کا، لیکن اس افسانے کا اسلوب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی حقیقت نگاری اور علامتی اظہار جو ہے ان دونوں کا وہ امتزاج کہہ لیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں وہ بعض افراد کو جذباتی موت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اس افسانے کا موضوع نسبتاً نیا بھی کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پر کم ہی افسانے نظر آئے ہیں، تاہم یہ افسانہ ایک بہت اچھی کوشش ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت 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 شکریہ راشد صاحب۔ واہ، یہ بات کہ جنون اور رومانویت کو کتنی خوبصورتی سے لے کے چلی ہیں روبینہ، اور یہ
ये तो हमारी यकीनन रुबीना और भी अफसाने लिख रही हैं, लेकिन हमारे ही नशिश में उनका ये पहला अफसाना है और बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं नजमुल हसन हैदर कुछ बात करेंगे अफसाने पे? बातचीत तो बेहतरीन हो गई है इस पे। बस एक इस हवाले से बात की जा सकती है कि जैसे वो ट्रेजिक कॉमेडी है ना, एक टर्म यूज होती है इंग्लिश बिल्कुल, हाँ लिटरेचर में। हाँ 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 हाँ, थिएटर में ज्यादा। तो हाँ हाँ, ब्लैक थिएटर में, कॉमेडी कहते हैं शायद उसे। हाँ ब्लैक कॉमेडी भी सर कहते हैं। तो उसमें बाद में फिर जब वो उसने बैकट ने लिखा तो फिर ट्रेजिडी कॉमेडी उसको कहना शुरू किया गया। तो इसमें इस हवाले से वैसे तो ठीक है, ये नफसियाती एतबार से बहुत गहरी जो डिप्रेशन है उसको लिखा गया। अब ये लिखने वालों के हवाले से इस पे अगर बात की जाए कि क्या इतना ट्रेजेडी कॉमेडी लिखना जो है उसको उसकी क्या, उस हवाले से अगर इस पे बात की जाए, या इतना गम दिखाना, तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे वो ये देखें जैसे पीछे कुछ, किसी की आवाज आ रही है, जरा अपना माइक प्लीज बंद कर दें। जी, वो हो गया हो गया हाँ, मुसाफ, हो गया जी 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 जी। जी तो इस रेफरेंस से अगर बात की जाए ना, तो उसमें कुछ लोग इसके हक में नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे इसको इस इतना वो ट्रेजिक सीन्स जो हैं वो थिएटर में या इस तरह लिखने में नहीं दिखाने चाहिए, कि उससे कुछ इसको पसंद करते हैं। तो ये अपनी अपनी राय भी हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि इश्क नहीं मोहब्बत करनी चाहिए, तो कुछ लोग इश्क के तो ये अजी अपना कहने अपने में दोवें करो, अजी कहने दोवें करो। हाँ जी। तो तो दोनों मुश्किल है ना सर। तो चलो, अलग तो अलग कर ले रहे। हाँ जी, मतलब एज ए राइटर अगर आपने समाज को की क्रिएशन या समाज का कुछ उसकी इलाज करना, तो उसमें फिर आपको इस तरह कुछ उसको सोचना पड़ेगा। वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उनका एक शेर है कि बहुत ही खुशी गम बराबर, एक गल पक्की जानी, सुख जांदे ओ रुख मुहम्मद, जिथे बहुता पानी। रुख कहते हैं पानी पौधों को, हाँ, कि जिन पौधों को ज्यादा पानी मिले वो भी सूख जाते हैं। चल जाते। तो हाँ, इस रेफरेंस में थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए। वैसे ये एक बेहतरीन अफसाना है। अगर हमारी तो सोसाइटी में इतने गम है कि छोटे छोटे गम ऑन स्क्रीन चलते हैं तो खवातीन रोना शुरू कर देती हैं और ये तो चीखें निकाल देगा। तो बस यही है। थैंक यू। साहिब सदर की इजाजत में थोड़ा सही। सा ऐड करूंगा इसमें। एक्चुअली मुझे अफसाने से कोई वो नहीं है। अफसाने में माँ बाप का जो किरदार आपस में लड़ाई रहे बेशक, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि माँ बाप को औलाद का बिल्कुल ख्याल ना हो। मैं भी बाप हूँ, और हम सब माँ का जो ममता का जो जज्बा है वो इसमें किसी जगह नजर नहीं आया ना मुझे, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा असल बाकी। में मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ये नहीं है कि माँ बाप ने बच्चे से मोहब्बतें, लेकिन जब आप बच्चे के सामने हर वक्त एक ऐसा रवैया रखेंगे, अपने घर का एक ऐसा माहौल बनाएंगे, चाहे आप बच्चे की जितनी मर्जी परवरिश करें, उसे हर चीज मुहैया करके दें, उसे देखे ना, वो एंड पे कहता है कि तमाम चीजों के बावजूद वो उसकी तालीम से गाफिल नहीं रहा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक, मैं बड़ी मिसाल देता हूँ कि यहाँ जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो अक्सर घर की दीवार पे जो है ना खूबसूरत बच्चे की तस्वीर लगा दी जाती। क्यों लगा दी जाती? ताकि औरत इसको देखकर एक खूबसूरत बच्चा। लेकिन हाँ, जब बच्चा आप एक खूबसूरत हो, ऐसा बच्चा माहौल खूबसूरत। दे देंगे, एक ऐसा माहौल दे देंगे कि हर वक्त वो एक शोर गुल और बर्तन टूट रहे,
اس میں پھر ایسے ہی بچے پیدا جی جی ہوئے۔ بالکل، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے اوزار کی طرح لگے جنہوں نے مل کر یہ ایک افسانہ تخلیق کیا، اپنی اپنی ضرورت پوری کی اور غائب ہو گئے. بالکل مجھے اتفاق ہے آپ سے. صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح. آپ کا بھی درجہ کہ واقعی چونکہ ایک کردار کو کہاں تک لے جانا تھا، یہ جو کاشف سلیم گانے کے وہ ایک پورے ٹولس تھے وہ جنہوں نے تو ایک پھر کردار کو افسانہ نگار کی وہاں تک تخلیق لے ہے گیا. نا، افسانہ نگار کی. ہاں ہاں، بالکل 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 صحیح. یہ جو بہت پیرنٹ صحیح. ہوڈ کے حوالے سے بات ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی طاقت ہے اس افسانے کی. بالکل ہاں، یہ بالکل. اس میں طاقتور سب سے چیز یہی ہے کہ اس کا شکار تو دیکھیں، یہ تو بچے بہت ہوتے ہیں. شروع سے اس کا دو پازیٹیو بھی ہے، اس کا نیگیٹو بھی ہے. اگر آپ اچھائی میں چلے جائیں تو ظاہر ہے وہ جو تخلیق کار ایک عورت ہے، تو اس کے ریفرنس سے تو یہ بالکل اس کے فیلنگز سے ہی آگے تخلیق پہ اثر شروع ہو جاتا ہے نا. تو یہ اس حساب سے کافی یہ اس کی بہت پاور ہے اس افسانے کی. باقی وہ افسانہ کہاں چلتے چلتے زیادہ افسانہ ہو جاتا ہے، اور کہاں زندگی اور کہانی میں دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. یہ تھوڑا وہی ٹریجڈی کامیڈی کے ریفرنسز کو دیکھنا چاہیے. تو اچھا، باقی یہ میں آپ کو ایک بہترین بات ہے. کہوں، اچھا ایسا یہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا رنگ بھرا گیا ہے جو کچھ افسانوی ضرورت کو پورا کیا جائے، وہ اپنی جگہ ہے. افسانے کی جی بنت جی، ضرور رکھی گئی ہے اس میں، افسانے کی بنت. ہاں جی، لیکن یہی بہترین سوسائٹی ہے، بہترین. یہی جی یہی بالکل بہت سوسائٹی ہے خوبصورت افسانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت جی بالکل خوبصورت افسانہ. یہی سوسائٹی ہے جس میں اس سے زیادہ صفاقی ہوتی ہے، جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے پہ کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے سامنے روز آئے دن یہ سب معاملات چلتے ہیں کہ بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. یہ جو انہوں نے اس میں یہ ہے کہ بچے کی کوئی پرواہ نہیں، اور بچہ کس طرح اس کے نفسیات کہ وہ اس پہ کیا اثرات پڑیں گے. تو اس میں مرد اور جی عورت جی، دونوں کس ایک شادی شدہ زندگی کو جہنم کیسے بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی جو ہے کہ وہ جو مامتا کا جذبہ نظر نہیں آیا اس میں. ایک کسی صاحب نے یہ کہا، میں نہیں کہا جی صاحب، اس میں میں نہیں کہا. ہاں کاشف صاحب نے کہا اصل میں اتنا پٹنے کے بعد، جس میں کہ وہ بہت تشدد کرتا تھا، اتنا مار کھانے کے بعد یا اتنا ذہنی تشدد کے بعد بھی انسان کی ایک نفسیات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں، سب چھوڑ کے. یہ پورا ایک جی جی. اسٹرکچر بنایا گیا ہے جو بالکل بھی ایسا نہیں ہے، جو کہیں کوئی ماورائی صورت ہو کہ کہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. ہاں، اس کو افسانے کی بنت میں رکھا گیا ہے، اس کو میں رپورٹ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو بنت. میں اس اور پوائنٹ پہ ایک بات جملہ کہہ دوں. اس پوائنٹ ایک جملہ صرف یہ ہے کہ عورت کی مامتا تبھی اسی وقت نہ جاگتی اگر وہ اس کو ساتھ لے جاتی. میں سمجھتا ہوں عورت کی مامتا جاگی، اس کو پتا تھا کہ میں نہ تو خود پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، میں اس کو لے کر کہاں جاؤں گی. میں نے تو خود پتہ نہیں کہاں کہاں در بدر ٹھوکریں کھانی ہے، کس نے مجھے استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں مجھے پہچانا ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ اس کا باپ جو ہے جو مرضی بھی ہے اس کو روٹی دے گا، کپڑا دے گا، اس کو تعلیم دے گا. یہ اس کی مامتا تھی جو اس نے اس کو رہنے دی. یہ بھی ایک زبردست، پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، زبردست پوائنٹ. صحیح صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اور چلیے. ایک ریفرنس نا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کی تحریریں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اپنا کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی سٹوریز وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے، جیسے ابھی مسعود قمر صاحب نے کہا، وہ لڑکے کی بتا رہے تھے نا کہ وہ آیا، تو وہ انہیں چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے پیس آف لٹریچر یا کوئی فرام لائف، اس طرح کے چیزیں کہ وہ اپنے پیشنٹ کو سنائیں تاکہ اس کے کوئی آنسو نکل آئیں. تو اس میں کلینکل سائیکالوجی کی
یہ بہت بڑی ضرورت یہ پورا کرتا ہے. یہ تو اس کے نصاب میں بھی داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن میری ان سے گزارش بالکل صحیح. ہوگی کہ یہ اپنا وہ ساری کی، ہم نے تو ظاہر ہے وہ اپنا سر بھی کہہ رہے تھے راشا جاوید صاحب کہ ہم نے ان کو پہلے نہیں سنا، تو اب پتہ نہیں یہ زیادہ تر اگر اس طرح کیسا لکھتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو کلینکل سائیکالوجی میں کیس سٹڈی اس کو ان مریضوں کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی پازیٹیو چیز بھی ہے. اور تیسرا بالکل ایک صحیح. اور اس ہاں میں آپ ہاں ہاں. ہاں ایک اور ایلیمنٹ اس میں ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں اپنے افسانہ نگاروں کے لیے، کہ اب نا پہلے ہم وہ تھرڈ پیرنٹ کہتے تھے ٹی وی کو، بہت 20-30 سال پہلے ہیں، تو اب تو اتنے پیرنٹس ہو گئے ہیں بچوں کے. یہ جو آپ کا سوشل ہے نا، یہ سوشل فوبیا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اکیلے ماں باپ ہی نہیں، آپ کو 24 آورس جو آپ انفارمیشن ہے نا وہ بچوں کو نارسسزم اور پتہ نہیں کیا کیا کس ڈپریشن میں دے رہی ہے. اور اس کا جو پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے نا، ان ایلیمنٹس کو بھی اب ہمیں اس میں لکھنا چاہیے، اس اب آج صحیح. کے زمانے میں. ہاں اس میں یہ ایڈ ہونا چاہیے، درست. بلکہ یہ جیت گئے، اس سے جیت گئے ماں باپ کو پتہ نہیں، ہم تو خود آپ نے اپنے گیجٹس میں گم ہے نا، ہے تو وہ پتہ نہیں کس بلاؤں کے ہتھے چڑھ کے وہ کیا سے کیا بن گئے ہیں، اور کہاں مامتا رہ گئی اور کہاں پتا صاحب چلے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو ایک بات ہے، ایک اور بات ہے. چلیے بہتر بات. سمین بلوچ سنور سیف اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے جوائن کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. عاصم جی حسین تو پتہ نہیں کہاں ہیں، وہ ان کا مائک کہاں ہے. سمین کچھ آپ بات کرنا چاہیں گے افسانے پہ، آپ کی نظم تھی آج؟ اچھا میں نے سمین شاید پتہ نہیں ہے تو وہ پڑی ہیں ہے یا لیکن نہیں ان ہے. کا مائک بند ہے. ہاں لیکن چلے وہ اب ٹھیک ہے، ہم پھر ہم سائمہ ہی سے کی طرف آتے ہیں. جی 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 سائمہ افسانے پہ گفتگو کریں. جی افسانہ روبینہ یوسف کا افسانہ جہنم زادہ. روبینہ کراچی کی رہنے والی ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو شروع تعارف میں بتایا گیا کہ چاک نے افسانے کے لیے بہت کام کیا، تو اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ ہم نے کراچی کے سارے افسانہ نگاروں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیا، اور اسی جمع میں بالکل. ہمیں روبینہ یوسف بھی ملی. تو واہ روبینہ کی ہم نے اور واہ. بھی افسانے پڑھے ہیں، اور دوسرے افسانے جو ہیں روبینہ بڑی، ان کے جو موضوعات ہیں نا مختلف ہیں، ان کا قلم جو ہے وہ کسی ایک طرف نہیں جھکا ہوا، وہ کبھی عشق کی داستان لکھ رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ سماجی مسائل پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اب روبینہ چراغ ہمیش کا حصہ بن گئی ہیں، تو آپ کو وقتاً فوقتاً روبینہ کے بہت اچھے اچھے افسانے پڑھنے کو ملتے رہیں گے. اب بات ٹھیک کرتے ہے. ہیں اس جہنم زادہ پہ. تو ایک بہت پرانا سا جملہ ہے جو تقریباً سبھی لوگوں نے سن رکھا ہوگا، کہ جو تخلیق کار ہے، قلم کار، ہمارے ادیب اور شاعر، یہ معاشرے کے نباز ہیں. تو ہم لوگ جو لکھتے ہیں، ہم کا میں صیغہ یہ استعمال کروں گی کہ میں خود بھی افسانہ لکھتی ہوں، اور مجھے آئی لو افسانہ رائٹنگ اور ریڈنگ، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں افسانے پر بات کرنے کے لیے ہم کا صیغہ استعمال کروں گی کہ ہم رائٹرز جب لکھتے ہیں نا، تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو تحریر ہو وہ مختلف تو ہو ہی، لیکن وہ اسی معاشرے، اس کے کردار اسی معاشرے سے اٹھائے ہوں، کہانی اسی معاشرے کی ہو، وہ کوئی ایسی ماورائی تخلیق نہ لگے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں. ابھی اس گیجٹ کی بھی بات ہوئی، اور ہم اس گیجٹ کے بھی بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ باتیں جو کبھی کسی کو معلوم نہیں تھی وہ بھی اب سب کے سامنے آ رہی ہیں. بالکل. تو روبینہ کا جو یہ افسانہ ہے جہنم زادہ، یہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے سوسائٹی کو، کہ اگر آپ اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، آپ پرسکون معاشرہ چاہتے ہیں، تو معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے شہر، شہر بنتا ہے محلے، محلہ بنتا ہے گھروں سے، اور گھر بنتا ہے ماں اور باپ سے. تو اگر ہم نے
सोसाइटी अच्छी देनी है तो हमें माँ बाप अच्छे देने होंगे। पहले कहा जाता था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी सोसाइटी, नहीं, अब बाप को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, माँ को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। तो ऐसे बच्चे जो माँ बाप के झगड़ों में जन्म लेते हैं, जो जिनके घरों का में टूट फूट जारी रहती है, जहाँ माँ बाप एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं, वो बच्चा कभी भी मुहज्जब जबान नहीं सीख पाएगा, मुहज्जब तौरतवार नहीं सीख पाएगा और मोहब्बत जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। वो बच्चा बिल्कुल सही। हमेशा उसका कोई ना कोई खाना खाली रहेगा। और अभी माहौल चूंकि इस तरह की बात करते करते बहुत बोझल सा हो गया है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक सेमिनार में थी, उसमें यही तस्करा चल रहा था कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो जो सामने तस्वीर लगा दी जाती है हंसते हुए बच्चे की, तो क्या असर पड़ता है। तो जो स्पीकर था वो बच्चों का स्पेशलिस्ट था, तो उसने कहा कि अगर तस्वीरों से असर पड़ता ना, तो सबकी शक्ल कायद आजम जैसी होती, क्योंकि कायद आजम की तस्वीर हर एक की जेब में और हर औरत के पर्स में होती। तो तो इसलिए ये बात तो मैंने माहौल को हल्का करने के लिए की है। लेकिन आप बात ये है कि अगर हमें अच्छी सोसाइटी देनी है, हमने माहौल में इसी तरह की खुशगवारियत और खुशकुन लम्हात, अच्छी बातें लानी होंगी। अच्छी बातें लाने के लिए हमें अपने, ठीक है, हो जाता है, तनाज़े भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खुदारा उनसे दूर रखिए। पहले जमाने में ऐसे होता था कि लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जब भी वो अपने मसाइल पे बात करते थे या फिर किसी तनाज़े पे बात करते थे, तो वो बच्चों को उस जगह से हटा देते थे कि आप सही। लोग इधर से हट जाइए। और वो इसलिए नहीं कि वो बच्चों को बताना नहीं चाहते थे या शामिल नहीं करना चाहते थे, वो बच्चों के ऊपर उसकी असर पजीरी नहीं चाहते थे। इस वजह से बच्चों को पता ही नहीं चलता था, वो अपनी दुनिया में मगन रहते थे। उनका खेल, खिलौने, टॉफियाँ, उनकी बचपन की शरारतें यही चलती रहती थी, वो इसी में बड़े हो जाते थे और वो एक मुकम्मल शख्सियत लेकर बड़े होते थे। इस माहौल में जो बच्चे बड़े होते हैं, जो माँ-बाप की टूट-फूट, चीखो-पुकार, शोर, हंगामा, वो बच्चे एक नफसियाती बीमारी नेक्रोफीलिया का शिकार हो जाते हैं। उसमें बच्चा शोर से घबराता है, उसमें बच्चा टूट-फूट की चीज़ों से घबराता है। उस बच्चे को अगर आप कभी बाज़ार भी ले जाएँगे ना, तो वो बच्चा जो है ना सहम जाएगा, घबरा जाएगा। इसलिए कि वो नफ़्सियाती तौर पर उस बीमारी का शिकार है। और हमारे माशरे का एक पहलू ये भी है कि हम लोग नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी का तो इलाज करते हैं, लेकिन नफ़्सियाती बीमारियों के लिए हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में अपनी तौहीन समझते हैं कि वो क्या कहेगा। लोगों से छुपाते हैं, इनको हम बताते नहीं हैं। तो आज का राइटर अगर ये लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको दरून में एक मैसेज दे रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं, इनके ये बिल्कुल। कॉजेज़ हैं, खुदारा इन कॉजेज़ से बचिए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे में इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ जाती है कि वो जब माँ-बाप का झगड़ा होता है, इसी अफ़साने में वो बेड के नीचे चला जाता है और वहाँ छुपता है, जाए पनाह ढूँढता है और फिर वो कानों में उँगलियाँ भी ठूँस लेता है। तो ये बचपन की इसकी ये ख़्वाहिश उसे बड़े होके कहाँ ले जाती है? कब्रिस्तान। इसका जो अफ़साने की एक-एक लाइन जो है ना, एक लाइन दूसरे से मरबूत है, एक का मफ़हूम दूसरे में छुपा हुआ है। मतलब कहीं पे भी अफ़साने में झोल नहीं है, बेरब्ती नहीं है, हम ये कहें कि सिलसिला टूट-टूट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अफ़साना अपने अंदर समाज को एक मुकम्मल पैगाम दे रहा है कि हमें किस तरीके का घर का माहौल रखना चाहिए, हमें बच्चों की परवरिश में कौन-से असूल अपनाने चाहिए और हमें उसके लिए क्या-क्या सीखना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए। इस अफ़साने का किरदार जब उस चीज़ का शिकार हो गया, नेक्रोफीलिया का, और उसको कोई इलाज नहीं दिया गया, बल्कि उसका माँ-बाप में झगड़ा हुआ, सकूत आ गया, एक फरीक दूसरे को छोड़कर चला गया। एक फरीक दूसरे को छोड़कर चला गया तो बज़ाहिर सकूत आ गया। एक मिनट, साइमा, एक मिनट, सनोबर साहिबा, आप अपना माइक म्यूट रखें अगर आप जी साइमा, जी साइमा, जी, प्लीज बात कीजिए। तो जब इसमें माँ-बाप दोनों में डिस्प्यूट हुआ, उसमें से एक फरीक जो है वो चला गया, तो वहाँ पे उनके झगड़े में सकूत आ गया।
یعنی کہ اس بچے نے وہ ہوں جو بیماری اڈاپٹ کر لی تھی وہ تھوڑی سی دیر پس پش چلی گئی اور وہ نیا ماحول آ گیا گھر میں. بے شک سوتیلی ماں آ گئی لیکن وہ ماحول نیا تھا. اس نے ماں باپ کو پیار محبت کرتے ہوئے بھی دیکھا جیسے کہ باپ کو فکر ہوتی تھی اپنی بیوی کی کہ کہیں وہ اس عشق میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اس نے یہ جب دیکھا ہوں گھر میں ایک ماحول بدلی ہوا تو اس کی وہ بیماری کہیں جا کے دب گئی. لیکن پھر جب اس کے ہوں باپ نے اس کو بالکل تنہا کر دیا اور وہ اس تنہائی سے اور اپنی جبلی ضرورت کے تحت یہ چیزیں جب اس کے اوپر حاوی ہوئیں تو اس کے اندر پھر ایک دفعہ وہ بیماری اٹھ کے آئی. اور جب اس کو خاص طور ہوں پہ یہ پتا چلا کہ اسے بلڈ کینسر ہے تو اس کی محبوبہ نے اسے چھوڑ دیا. تو اس وقت وہ اپنے پورے عروج پر آ گئی. اس کو پھر وہی ماحول چاہیے تھا جس میں سکون ہو, جس میں شانتی ہو, جس میں ہوا کی سرسر تو ہو لیکن کوئی شور والی آندھی والی ہوا نہ ہو, جس میں آس پاس کے ماحول میں خوشبو تو ہو لیکن کہیں کچھ گڑبڑ والی بات نہ ہو. تو اس نے اس ساری چیزوں کو جمع کیا اور جب وہ چاچا بچپن میں اسے پتا چلا کہ اس کے چچا کی انتقال ہوا اور وہ پھر قبرستان کا, تو وہ اس کو یاد آیا اور وہ پھر قبرستان میں جانے لگا, بچپن سے ہی جانے لگا. وہ ایک جائے پناہ ڈھونڈنے لگا. وہ لڑائی ماں باپ کی لڑائی جھگڑے کے دوران جب بیڈ کے نیچے جاتا تھا جو سکون اس کو وہاں پہ ملتا تھا, جو اندھیرا, جو تنہائی, اس کو وہی چیز دنیا میں کہاں پہ نظر آئی, قبرستان میں. اور وہ پھر آہستہ آہستہ ہوں ان قبروں کا وہ ہو گیا. اور جیسے راشد جاوید صاحب نے کہا کہ قبرستان کے لورز جو ہوتے ہیں ان کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ایکچولی وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ انکار نہیں سنتے ہیں. ان کا مد مقابل جو ہوتا ہے ہمیشہ ہاں بولے. ایک نفسیاتی بیماری یہ بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کہ انہیں اپنے ہوں مد ہوں مقابل کا انکار برداشت نہیں ہوتا, تو وہ بھی ایک طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی معاشرے میں بڑی پیچیدگی پیدا کرتے ہیں, اپنی زندگی میں بھی بڑی پیچیدگیاں لے کے چلتے ہیں. تو یہ کریکٹر بھی انکار نہیں سننا چاہتا تھا. اسے قبرستان کی خاموشی, سکوت اور وہ ایک خاص قسم کی خوشبو بسی ہوئی قبرستان کی وہ اس کو اچھی لگی اور اس میں وہ جائے پناہ ڈھونڈنے لگا. بلڈ کینسر تو اس کو ہوں تھا ہی, باقی یہ ہے کہ اس نے آخر میں مرنا تو تھا ہی. یہ تو ہمیں کہانی کے بیچ میں ہی پتا چل گیا جب اس کو بلڈ کینسر تشخیص ہوا اور اس نے اپنا علاج نہیں کروایا اور وہ بالکل ایک ہوں طرح اور آخری سٹیج پر بلڈ کینسر اس کا تشخیص ہوا. تو یہ تو ہمیں پتا تھا کہ وہ ہوں مرنا تھا. اب رائٹر نے یہاں پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا وہ جو دبا ہوا نفسیاتی مرض تھا اس کو اس کے ساتھ جوڑا اور ایک لمحے کے لیے ہم بھول گئے کہ وہ بلڈ کینسر سے نہیں مرا بلکہ وہ اپنے اس نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے مرا, جبکہ حقیقتاً اس ہوں نے مرنا ہی تھا اور تشخیص بھی ہو چکا تھا اس کا مرض. روبینہ یوسف کا یہ ہوں افسانہ بہت خوبصورت ہے اور اس میں سماجی پیغام ہے اور ایسے افسانے جس میں کوئی نہ کوئی مثبت پیغام ہو وہ ہمیشہ معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں, معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. اور ایک ادیب کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گاہے گاہے لوگوں کو جگاتا رہے, انہیں جھنجھوڑتا رہے کہ اور بھی دکھ ہیں دنیا میں محبت کے سوا. یہ حسنین حیدر صاحب کے لیے یہ جملہ. تو بہت شکریہ سائمہ. ویلکم. ویسے سائمہ میں افسانہ بہت لکھتے وقت بہت اتنی اداس نہیں ہوئی. نہیں نہیں میں بینا سائمہ صاحبہ آپ نہیں بات کر سکتی. آپ کوئی نہ کسی کا شکریہ ادا کر سکتی ہیں, یہ ہمارے تنقیدی اجلاس کا اصول ہے. نہ آپ کسی کا شکریہ ادا کر سکتی ہیں نہ کسی پہ کسی کے لفظ کی کوئی وضاحت کر سکتی. آپ صرف آپ یہ تو ظلم نہیں ہے تخلیق کار پہ. یہ ظلم ہے. یہ ہماری جو یہ حلقہ ارباب اپنا پوری جو ادبی تنظیم ہے سارے ظالموں اس کی کا تو جمع یہ ایسا ہی ہوتا اصول ہے کہ مصنف جو ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہے. جو خاموش ہو کے اچھی بیٹھو. باتیں ہوتی ہیں نا مصنف بہت ہی ایسی بات کر دیتا ہے کہ ساری بات کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. تو اس لیے صحیح وہ جو ہے نا اس ہلکے لیے میں بھی صحیح ایسے ہی ہے. شاید میں ہلکے بھی میں ایسی بھی بات ایسے ہی. کرنے جا رہی تھی. نہیں ایسی نہیں. بس پھر آپ سے بات میں کرتے ہیں, میں آپ کو سمجھاؤں گا. جی صحیح صحیح جی انجلی. صحیح. جی تو تو روبینہ یوسف صاحبہ کا افسانہ جس پہ سائمہ نے تجزیہ کیا اور مسعود قمر صاحب اور سائمہ کا بہت شکریہ. واقعی جو چاک فکشن کا ایک کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے جی جی کہ جی جس طرح جی سے وہ افسانے کو فکشن کو افسانے کو کرا. کیونکہ دیکھیں شہر میں روزانہ مشاعرہ ہو رہے ہوتے ہیں
اور کوئی نہ کوئی وہ رہتی ہے وزارت شہر میں کوئی نہ کوئی مشاعرے، اور ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے، لیکن افسانے پھر ہے نا وہ زیادہ وہ فوکس نہیں کیا جا رہا. تو یہ بیڑا اگر صاحبہ سمیم نے کراچی شہر میں اٹھایا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ افسانے کو بھی دیکھا جائے، افسانے کو کی صنف کو دیکھا جائے، سمجھا جائے. تو بہت شکریہ. اور بڑی اچھی نشست سمین بلوچ کی نظم اور روبینہ یوسف صاحبہ کا افسانہ، اس پہ گفتگو رہی آج کی نشست میں. تو میں اب درخواست کرتی ہوں مسعود قمر صاحب سے کہ وہ اختتامی نشست کے اعلان. میں ایک بار پھر جو ہے اپنا روبینہ یوسف صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ بہت ہی مختصر عرصے کے میں انہوں نے میری بات کو جو ہے عزت بخشی. میری جو میں نے ان سے درخواست کی تھی، نہ صرف یہ اجلاس میں آئی بلکہ یہ انہوں نے اپنا افسانہ بھی، پہلے تو یہی کہتی تھی اچھا میں آیا کروں گی، لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنا یہ افسانہ بھی آج سنائیں تو وہ ان کے لیے اچانک تھا، لیکن بہرحال ان کے سائمہ صاحبہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے لیے یقین کہ میری ایک تجویز ہے اپنا چراغ ہمیش کے لیے کہ ہمیں ایک سائمہ صاحبہ کے لیے الگ سے پروگرام رکھنا چاہیے، جو وہ افسانے کے لیے آج کے دور میں کاری. بالکل انجلا کی بات درست ہے کہ ہر کوئی جو ہے جس کونے خدرے میں دیکھ رہے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، عالمی مشاعرے ہوتے ہیں، مقامی مشاعرے ہوتے ہیں، محلے دار مشاعرے ہوتے ہیں، دیہاتی مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن افسانے پہ کوئی ہی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کوئی میں جو ہے رسالوں میں دے دیتا ہے، بس اس کے علاوہ. لیکن یہ بہت ہے، اور یہ دوسری تیسری کانفرنس کر چکی ہیں اور بہت کامیاب کانفرنس کر چکی ہیں. تو اس کے لیے اور اس کے پروگرام کے لیے ہمیں ان سے ایک نشست رکھنی چاہیے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ انہوں نے بھی، ایسی بات نہیں ہے کہ میری کوئی شرارت ہوتی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے. اگر افسانہ ہے یا ویسے بھی کوئی ہماری کوئی ادبی نشست ہے تو آپ اس میں اس کا مقام رکھتی ہیں کہ آپ کو صدارت کا جو ہے منصب دیا جائے، ایز اے کوئی شرارت نہیں کہا جاتا. تو بہرحال اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گگلی پھینکنا. بس چھڑ دینا، بس آپ کرے پھر بعد میں ٹھیک ہے. تو انڈیا سے یہ فاروق صاحب آئے تھے، یہ میرے خیال پہلے بھی آتے رہے ہیں ہماری محفل میں، تو یہ آج بھی آئے ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. رفت صدیقی صاحب بھی تشریف فرما تھے یہاں، وہ آج انہوں نے اس طرح تنقید میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ ان کا آنا ہی ہمارے لیے جو ہے بہت اعزاز. سمین بلوچ کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی جو ہے یہ میں نے ان کو سے درخواست کی تھی کہ آپ کوئی اپنی تازہ نظم جو ہے نا وہ سنائیں، جو پہلی لکھی ہیں یا پہلے کوئی فیس بک پہ بھی آئی ہے نا وہ بھی نہ سنائیں، بالکل تازہ نظم سنائیں. تو انہوں نے یہ نظم جو ہے ابھی کسی فیس بک پہ یا کسی رسالے پہ نہیں آئی تھی، تازہ لکھی تھی انہوں نے، تو تازہ ہی سنائی. اپنا راشد صاحب، یہ تو خیر ہمارے ان کے بغیر تو ہم ویسے ہی نامکمل ہیں. تو نسیم سکینہ صدف بھی آئی ہیں، ڈاکٹر مہر افروز آتی ہیں انڈیا سے، میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. شہناز فاطمہ ہیں. تحریم ڈوگر صاحبہ یہ ذرا تھوڑا سا ہو گئی تھی اپنی کسی مصروفیات کی بنا پہ، یہ ذرا نہیں آئیں، لیکن اب انہوں نے دوبارہ آنا شروع کر دیا ہے، میں ان کا بھی بہت شکر. اور خصوصی طور پر میں ناجیہ احمد صاحبہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے تو آج ذرا میری تھوڑی سی مطلب شاباش بھی مجھے دے دی، کم ہی ملتی ہے ان کی طرف سے شاباش، لیکن چلے مل گئی، تو ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. انجلا ہمیش صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، پھر اگلے ہفتے ہم کسی نئے پروگرام کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ، تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. وعلیکم اللہ السلام. جی.